बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। खौफ और तजस्सुस में लिपटी एक जिन की पुरअसरार दास्तान, एपिसोड नंबर 3। अवैस शहर के बेहतरीन गैर मुल्की रेस्टोरेंट में एनी को लेकर चला गया। उस वक्त रेस्टोरेंट लोगों से भरा हुआ था। कोई भी मेज खाली दिखाई नहीं दे रही थी। सामने काउंटर पर भी खाने का सामान लेने वालों का रश था। अवैस ने चारों तरफ देखा और जो ही एक मेज से एक फैमिली जाने के लिए खड़ी हुई, अवैस जल्दी से एनी को लेकर वहां चला गया। एनी को उस जगह पर बिठाकर अवैस ने पूछा, क्या खाओगी? जो मर्जी ले आओ, एनी ने जवाब दिया। तुम बैठो, मैं लेकर आता हूँ, अवैस बोला। अवैस काउंटर की तरफ चला गया। वहां रश था। जो ही उसे काउंटर में खड़े होने के लिए जगह मिली, वो उस जगह खड़ा हो गया और ऑर्डर देने लगा। एनी कुर्सी पर बैठी आते जाते लोगों और खवातीन का जायजा ले रही थी। अचानक वो चौंक पड़ी। एक शख्स उसकी जानिब हाथ में गुलाब का फूल लिए उसकी तरफ बढ़ाए हुए था। एनी ने उसकी तरफ देखा। उसके सर पर तिंकू वाला बना हुआ हेड था। वहीं बड़ी हुई दाढ़ी, सांवला रंग, ब्लैक टी शर्ट और ऊपर से ओवरकोट जेबतन किया हुआ था। वो शमक था जिसने अपने हाथ में फूल पकड़ा हुआ था। एनी ने उसका जायजा लेते ही ये अंदाजा लगाने में देर न लगाई कि वो भिखारी है। एनी ने उसकी तरफ देखकर दाएं बाएं देखा। अवैस काउंटर में दूसरी तरफ मुंह किए खड़ा था। एनी को समझ नहीं आ रही थी कि इस भिखारी को इस रेस्टोरेंट में घुसने कैसे दे दिया गया, जबकि दाखिली और खारजी दरवाजे पर चौकीदार बैठा था। माफ करो, एनी ने कहा, आपको सिर्फ फूल देने के लिए आया हूँ, मैं भिखारी नहीं हूँ। शमक अपनी महसूस आवाज में बोला। वो मुस्कुरा भी रहा था। एनी ने उलझन भरी निगाहों से दाएं बाएं देखा। उसका दिल चाहा कि वो अभी चौकीदार को आवाज देकर उसे ये सवाल करे कि ये भिखारी अंदर कैसे आया। अवैस अभी तक उसी जगह खड़ा था। तुम अंदर कैसे आ गए? एनी ने नागवार लहजे में पूछा। दरवाजे से अंदर आया हूँ, वो ये कहकर फिर मुस्कुराया। जाओ, माफ करो, एनी की समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। शमक ने वो फूल उसके सामने मेज पे रखा। ये फूल कबूल करे, मुझे अच्छा लगेगा। तुम जाते हो कि नहीं? एनी गुस्से से बोली। म्यूजिक और लोगों के बोलने की आवाज में एनी की आवाज किसी समात तक नहीं पहुंची। शमक ने अपनी निगाहें उठाकर अवैस की तरफ देखा, जो खाने पीने के सामान की ट्रे उठाकर उसकी तरफ आने के लिए घूमा ही था। एकदम उसकी निगाह शमक पर पड़ी, जो कि एनी के पास खड़ा था। एनी उसकी तरफ देखते हुए अजीब उलझन का शिकार थी। अवैस ने दोनों की तरफ बारी बारी देखा। उसे हैरत होने लगी कि एनी के चेहरे से लगता है कि जैसे वो भी शमक को देख रही है। अवैस तेजी से एनी की तरफ बढ़ा। उसी अस्ना में शमक खारजी दरवाजे की तरफ चल पड़ा। अवैस ने मेज ट्रे पर रखी और शमक को जाता हुआ देखने लगा। जैसे ही दाखिली दरवाजा एक आदमी के अंदर आने के लिए खोला, उसी दौरान शमक बाहर निकल गया। अवैस की समझ में नहीं आ रहा था कि वो एनी से उसके बारे में सवाल करे कि चुप रहे। वो सोच रहा था कि शायद एनी को वो दिखाई न दिया हो। अवैस ने एनी के सामने पड़ा हुआ फूल भी देख लिया था। ये भिखारी अंदर कैसे आ गया? एनी ने अवैस से पूछा तो वो चौंका। इसका मतलब है कि वो एनी को दिखाई दिया था। ये फूल यहाँ रख कर गया है। मैं तो खुद ये देखकर हैरान हुआ हूँ, अवैस ने कहकर फूल को उठाकर गौर से देखा और फिर उसे उठाकर अपने कोट की जेब में रख लिया। पता नहीं इस रेस्टोरेंट का तनहा पर रखा हुआ भिखारी है, तभी वो अंदर आ सका होगा, एनी ने अंदाजा लगाया। क्या कह रहा था तुमसे? अवैस ने पूछा। ये फूल देकर कहने लगा कि मुझे अच्छा लगेगा। मुझे कितना बुरा लग रहा था उसका अंदाजा नहीं था उसे। एनी बुरा सा मुंह बनाकर बोली। तुमने क्या कहा? अवैस ने पूछा। मैंने कहा कि माफ करो, और क्या कहती कि मेरे मियाँ खाने का सामान लेने गए हैं, खाकर ही जाना, एनी ने कहा। खैर छोड़ो और खाना खाओ। अवैस ने उसकी बात को खत्म करना चाहा। उसकी शिकायत होनी चाहिए, पता तो चले कि ये भिखारी आया कैसे। एनी बजिद हो गई। छोड़ो, शिकायत से क्या होगा। अवैस इस मामले को इसी जगह खत्म करना चाहता था। वो जानता था कि शम्मा कोई भिखारी नहीं, लेकिन उसे गुस्सा भी आ रहा था कि वो एनी के पास क्यों आया था और उसने इसे फूल क्यों दिया था। मेरा तो दिल चाहता है कि मैं खाऊं, बाद में पहले उसकी शिकायत करूं। एनी को गुस्सा सा आ रहा था। छोड़ो इस बात को और खाओ। अवैस ने ट्रे अपने और एनी के दरमियान में कर ली। अवैस खाते हुए भी शमक के बारे में सोच रहा था। उसकी मतलाशी निगाहें कई बार पूरे हॉल का तवाफ कर चुकी थी।
اپنے فلیٹ میں پہنچ کر اویس باتھ روم میں ہاتھ دھو رہا تھا کہ اچانک اسے خیال آیا کہ جو پھول شمک میز پر چھوڑ کر گیا تھا اسے نکال کر تو وہ دیکھے کہ اس میں کوئی غیر معمولی بات تو نہیں ہے۔ اویس نے اپنے کوٹ کی جیب سے وہ پھول نکالا، اسے غور سے دیکھنے لگا۔ وہ تر و تازہ گلاب کا پھول تھا، اس کی ایک ایک پنکھڑی کھلی ہوئی تھی۔ اپنے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھے وہ اس کا جائزہ لے رہا تھا کہ اچانک وہ پھول پگھلنے لگا اور اویس کی ہتھیلی سرخ خون سے بھر گئی۔ اویس عجیب سی نگاہوں سے پھول کو خون میں تبدیل ہوتا ہوا دیکھنے لگا اور پھر اس کی ہتھیلی سے خون ٹپک کر باتھ روم کے فرش پر گرنے لگا۔ اویس یہ سب کو دیکھ کر خوفزدہ ہو گیا۔ اس نے جلدی سے سنک کی ٹوٹی چلا کر اپنا ہاتھ پانی کے نیچے کر دیا۔ اس کا ہاتھ خون سے صاف ہونے لگا۔ جو پانی اس کی ہتھیلی پر پڑنے کے بعد نیچے گر رہا تھا اس کی رنگت سرخ ہوتی جاتی تھی۔ سرخ پانی سنک کے پائپ میں داخل ہو رہا تھا۔ جب اویس کی ہتھیلی صاف ہو گئی تو اس نے پہلے سنک کو اچھی طرح سے دھویا اور پھر فرش کو خون سے صاف کرنے کے لیے جو ہی اس نے دیکھا فرش بالکل صاف تھا اور خون کا ایک قطرہ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ متحیر نگاہوں سے باتھ روم کا فرش دیکھ رہا تھا جہاں ابھی کچھ دیر پہلے خون گرا تھا۔ اپنے ہاتھ تولیے سے خشک کرنے کے بعد اویس نے ایک بار پھر اپنے کوٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالا۔ جیب بالکل خالی تھی اور خون کا کوئی بھی قطرہ جیب کے اندر نہیں تھا۔ اس کی نگاہیں باتھ روم میں گھوم رہی تھی۔ اویس استجاب کی کیفیت میں باتھ روم سے باہر نکلا تو اینی نے اس کا لٹکا ہوا چہرہ اور سوچوں کے گرداب میں ڈوبی ہوئی آنکھوں کو دیکھتے ہوئے پوچھا، کیا ہوا؟ اویس نے چونک کر سوالیہ نگاہیں اس کے چہرے پر مرکوز کر دی۔ میں نے پوچھا کیا ہوا، منہ کیوں لٹکا ہے؟ اینی نے استفسار کیا۔ باتھ روم میں جاتے ہی کیا پریشانی ہو گئی؟ کچھ نہیں، کچھ بھی تو نہیں ہوا۔ اویس ابھی تک پھول اور اس کا خون میں تبدیل ہو جانے میں الجھا ہوا تھا۔ تم کہہ رہے ہو کہ کچھ نہیں ہوا لیکن تمہارا چہرہ تو کچھ اور ہی بتا رہا ہے۔ اینی کو تشویش ہونے لگی۔ نہیں، تمہیں ایسا لگ رہا ہے۔ اویس نے اپنے چہرے پر پھیکی سی مسکراہٹ عیاں کی۔ اویس ایک بات کہوں؟ اینی نے کہا۔ بات کہنی ہوتی ہے تو تمہیں پوچھنے کی کیا ضرورت ہوتی ہے، کہہ دیا کرو۔ اویس بولا۔ تم اپنے آفس سے 1 ماہ کی چھٹیاں لے لو۔ لیکن کیوں 1 ماہ کی چھٹیاں کیوں لے لوں؟ اویس نے سوال کیا۔ مجھے لگتا ہے کہ تم کام کر کے تھک گئے ہو، ہمیں کہیں گھومنے چلنا چاہیے، ہمارا ہنی مون بھی ہو جائے گا۔ اینی مسکرائی۔ ابھی تو نہیں، لیکن میرا ارادہ ہے کہ میں آفس سے چھٹیاں لوں، اویس نے جواب دیا۔ کب تک ارادہ ہے آفس سے چھٹیاں لینے کا؟ جب ہم دونوں بوڑھے ہو جائیں گے، اینی بولی۔ 1-2 ماہ کے بعد موسم بھی اچھا ہو جائے گا۔ اویس اٹھ کر خالی خالی نظروں سے دیکھنے لگا، جیسے وہ سوچ رہا ہو کہ وہ کس کام کے لیے اپنی جگہ سے اٹھا ہے۔ یہ حقیقت تھی کہ وہ ذہنی طور پر اینی کے سامنے موجود نہیں تھا۔ اس کی سوچ شمک کے دیے ہوئے پھول اور اس خون کی طرف تھی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ یہ شمک نے کوئی اشارہ تو نہیں دیا۔ لوگ آفس سے چھٹی کرنے کے بہانے تلاش کرتے ہیں، ایک تمہوں کے کام سے دلچسپی ہے، تفریح سے کوئی نہیں، اینی نے شکوہ کیا۔ اچھا میں سوچتا ہوں، اویس نے کہہ کر الماری میں رکھے ہوئے اس موبائل فون کو اٹھایا جس پر شمک اس سے رابطہ کیا کرتا تھا۔ وہ موبائل فون بند تھا۔ اویس کی نگاہیں اس موبائل فون کے اندھیرے میں ڈوبی اسکرین پر تھی۔ میں دیکھ رہی ہوں کہ تم یہاں حاضر نہیں، کسی کے فون کا انتظار تو نہیں ہے؟ اینی نے مشکوک نگاہیں اس پر مرکوز کی۔ مجھے کون فون کرے گا؟ تم سے فون پر بات ہو جاتی تھی، اب تم یہاں آ گئی ہو، اویس نے کہا۔ اسی لیے کمرے میں غائب دمائی کی طرح پھر رہے ہو، مجھ سے بات کرتے ہوئے بھی تم حاضر نہیں۔ اینی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ تم کہاں جا رہی ہو؟ اویس نے پوچھا۔ اس کمرے سے باہر جا رہی ہوں۔ کمرے سے باہر کیوں جا رہی ہو؟ اویس نے سوال کیا۔ اتنے پریشان ہو کر پوچھ رہے ہو تم اویس، مجھے تمہارے سوال سے لگ رہا ہے جیسے اس کمرے سے باہر جنگل شروع ہو جاتا ہے، اینی بلا تامل بولی۔ اویس اس کی بات سن کر ہنسا، شاید وہ اس لیے ہنسا تھا تاکہ جو پریشانی اس وقت اسے ہے وہ اس پر اپنی ہنسی سے پردہ ڈال سکے۔ اویس نے اینی کا ہاتھ پکڑا۔ بیٹھ جاؤ، ہم باتیں کرتے ہیں۔ میں ایسے ہی اپنے دفتر کے ایک کام کے بارے میں سوچنے لگا تھا، اویس نے بہانہ کیا۔ اسی لیے تو کہتی ہوں کہ آفس سے 1 ماہ کے لیے چھٹیاں لے لو، کہیں گھومنے کے لیے چلتے ہیں، اینی نے ایک بار پھر کہا۔ ٹھیک ہے، میں اس بارے میں بھی سوچ لیتا ہوں، اویس نے فی الحال اس کی اس بات کو ٹالنا چاہا۔ اس بات پر سوچنے کے لیے کتنے ماہ درکار ہیں تمہیں؟ اینی نے خشک نظروں سے اس کا جائزہ لیا۔ جلد ہی سوچ لوں گا، تم فکر مت کرو، اویس کہہ کر ایک بار پھر بناوٹی انداز میں مسکرایا۔ اویس کے اندر کی بے چینی معدوم نہیں ہوئی تھی۔ رات بھی انہی خیالوں میں گزر گئی۔ آفس میں کام کرتے ہوئے بھی وہ اس بارے میں سوچتا رہا تھا کہ خون آلود پھول دینے کا اس کا کوئی مقصد ضرور ہے۔ اس نے کوئی نہ کوئی اشارہ کیا ہے، لیکن وہ تب تک اس بات کی تہہ تک نہیں جا سکتا تھا جب تک کہ شمک اس سے نہ ملتا۔ اور شمک اینی کو پھول دینے کے بعد ایسا غائب ہوا تھا کہ وہ نہ تو اس کے سامنے آیا تھا
اور نہ ہی اس کے موبائل پر اس نے رابطہ کیا تھا۔ بیٹری اور سم کارڈ کے بغیر مکمل بند کیا ہوا موبائل اس کی جیب میں رہتا تھا۔ آفس میں کام کرتے ہوئے بھی اس کا دھیان چمک اور ایونی کی طرف رہا۔ دوپہر کے بعد اچانک اویس کا ارادہ بن گیا کہ وہ آفس سے ایک ماہ کے لیے چھٹیاں لے لے اور اینی کو لے کر کسی پرفضا مقام پر چلا جائے۔ اس کا ذہن بھی تبدیل ہو جائے گا اور ان الجھنوں سے چھٹکارا بھی مل جائے گا۔ اویس نے کمپیوٹر پر درخواست لکھی اور جو ہی اس نے اپنا سر اٹھایا، شمک اس کے کیبن کے باہر کھڑا اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ جیسے ہی اویس کی نظر اس کے چہرے پر پڑی، شمک باہر جانے کے لیے چل پڑا۔ اویس جلدی سے اپنے کیبن سے باہر نکل کر تیزی سے شمک کی طرف لپکا۔ شمک باہر نکل چکا تھا۔ اویس اس کے پیچھے ہی باہر نکل آیا۔ شمک تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا اوپر کی منزل کی طرف چل پڑا۔ اوپر والی منزل ابھی زیر تعمیر تھی اور کام رکا ہوا تھا۔ اوپر تنہائی تھی۔ شمک سیڑھیاں پھلانگتا رہا۔ شمک اوپر جاتے ہی ایک جگہ رک گیا۔ اویس اس کے پیچھے کچھ فاصلے پر کھڑا تھا۔ شمک نے اس کی طرف دیکھا اور بولا، ایک ماہ کی چھٹیاں لے رہے ہو، اچھی بات ہے، میں خود چاہتا تھا کہ تم آفس سے چھٹیاں لے لو، تم نے وہ پھول اینی کو کیوں دیا تھا؟ اویس اس کی بات نظر انداز کرتے ہوئے بولا، تمہیں ایک ماہ کی چھٹیاں نہیں ملیں گی، شمک لاپرواہی سے بولا۔ اویس اس کی بات کی طرف متحیر زدہ ہو کر دیکھنے لگا۔ وہ پھر بولا، تمہیں 27 چھٹیاں ملیں گی۔ 27؟ اویس کے منہ سے نکلا۔ ہاں، اس نے اسبات میں سر ہلا کر مسکراہٹ نچھاور کی۔ 27 دن کی چھٹیاں ہوں گی، اس پر بعد میں بات کرتے ہیں، پہلے تم میرے سوال کا جواب دو۔ اویس پھر اپنے سوال کی طرف پلٹا۔ میں نے اس شہر میں تمہاری بیوی کو پھول پیش کر کے خوش آمدید کہا تھا۔ شمک نے اس کی بات کاٹ دی۔ وہ پھول خون میں تبدیل ہو گیا تھا، اویس نے جلدی سے کہا۔ اچھا؟ شمک نے حیرت کا اظہار کیا۔ تم حیران ایسے ہو رہے ہو جیسے تمہیں اس بات کا علم نہیں۔ اویس نے متانت سے اس کے چہرے پر اپنی نگاہیں جمائی۔ مجھے تم سے پتا چل رہا ہے کیونکہ میں تمہارے فلیٹ کے اندر نہیں جاتا اور نہ ہی کبھی جاؤں گا، شمک نے جواب دیا۔ وہ پھول خون میں کیسے بدل گیا؟ مجھے یہ سوچ کر پریشانی ہے۔ اویس کے لہجے میں حیرت تھی۔ مجھے حیرت ہے کہ وہ نازک پھول خونی کیسے ہو گیا؟ شمک کا چہرہ معنی خیز ہو گیا تھا۔ ایک نازک پھول خون میں کیسے نہا سکتا ہے؟ اس کی ایک ایک پنکھڑی میں خون کیسے آ جاتا ہے؟ مجھے حیرت ہے مسٹر اویس۔ تمہیں سب کچھ پتا ہے، تم جان بوجھ کر مجھے نہیں بتا رہے۔ اویس کا لہجہ تیز ہو گیا تھا اور الجھن بڑھ گئی تھی۔ مجھے افسوس ہے کہ تم نے مجھے دوست مانا ہی نہیں۔ تمہارا شک میری ہر بات کے ساتھ جڑا رہتا ہے۔ یہ سچ ہے کہ تمہاری ہر بات کے ساتھ میرا شک جڑ جاتا ہے۔ تم جانتے ہو کہ ایسا کیوں ہوا ہے؟ اس لیے کہ تم نے مس عطیہ کے بارے میں مجھے پوری بات نہیں بتائی تھی۔ اویس کا بدستور لہجہ تیز تھا۔ شمک اطمینان سے بولا، اس میں میرا قصور نہیں، جتنا میرے علم میں تھا وہ میں نے بتا دیا۔ تم میرا پیچھا چھوڑ نہیں سکتے، اویس نے درشت انداز میں کہا۔ اس سے کیا ہوگا مسٹر اویس؟ شمک نے اس کی طرف دیکھا۔ میری زندگی میں جو ہونا ہوگا وہ ہو جائے گا، کم از کم میں پہلے سے ہی ذہنی کوفت سے تو بچا رہوں گا، اویس بولا۔ کیا یہ اچھا نہیں ہے؟ میرے پہلے بتا دینے سے تم ہوشیار ہو جاتے ہو اور اپنی طرف بڑھتے ہوئے حادثے کو روک سکتے ہو۔ شمک نے نگاہیں دوسری طرف کر لی۔ مس عطیہ کی طرف بڑھتے ہوئے حادثے کو تو میں روک نہ سکا، اویس نے بلا تامل کہا۔ جب تم کرائے پر وہ فلیٹ لے رہے تھے تو میرے بتانے پر تم اگر رک جاتے تو تمہیں وہاں سے فرار کے لیے پائپ کا سہارا نہ لینا پڑتا، شمک نے یاد دلایا۔ میں تو یہ جانتا ہوں کہ اب تم میرا پیچھا چھوڑ دو۔ ویسے اویس اس سے نجات چاہتا تھا۔ تم مصیبت کا بتاتے ہو اور اس سے بچنے کا راستہ مجھے نہیں بتاتے۔ اب یہ ممکن نہیں ہے۔ تم آفس سے چھٹیاں لو جو کہ تم ایک ماہ کی نہیں ملیں گی، پھر ملاقات ہوگی۔ شمک کا لہجہ پہلی بار اتنا سنجیدہ ہوا کہ اویس بھی اس کی جانب دیکھ کر دم بخود رہ گیا۔ شمک اسے حیرت میں غوطہ زن چھوڑ کر سامنے کی طرف چلا گیا۔ سامنے کھڑکی کے لیے جگہ چھوڑی ہوئی تھی۔ شمک چلتا ہوا اس میں سے گزرا اور نیچے ایسے گرا جیسے کوئی نیچے چیز کود رہا ہو۔ اویس یکدم چونکا اور بھاگتا ہوا اس جگہ تک گیا۔ نیچے سڑک پر کہیں بھی شمک دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اپنے کیبن میں آ کر اویس کا دل چاہا کہ وہ چھٹیوں کے لیے لکھی ہوئی درخواست کمپیوٹر میں سے ڈیلیٹ کر دے، پھر نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے اس کا پرنٹ نکالا اور وہ اٹھ کر اپنے سینئر کے پاس چلا گیا اور درخواست اس کے آگے رکھ دی۔ اس وقت اویس کا سینئر خوشگوار موڈ میں بیٹھا تھا۔ پہلے تو وہ ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا اور ساتھ ہی اس نے چائے بھی منگوا لی۔ اس کے بعد اس نے درخواست پر نوٹ لکھا اور مسکراتے ہوئے بولا، ہم آپ کو پورے 30 دن کی چھٹیاں نہیں دے سکتے کیونکہ ہم آپ کی صلاحیتوں کو زیادہ سے زیادہ اپنے استعمال میں لانا چاہتے ہیں اور کوشش ہے کہ جو دن بھی ہمیں مل جائیں وہ ہمارے لیے بہتر ہے۔ سر آپ تو شرمندہ کر رہے ہیں، اویس کھولے سے مسکرایا۔ میں مسکرا ضرور رہا ہوں لیکن میں بہت سنجیدگی سے بات کر رہا ہوں، وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ تو کتنی چھٹیاں سر آپ منظور کر رہے ہیں؟
27 اس نے یکدم کہا۔ 27؟ اویس کے منہ سے حیرت کے الفاظ نکلے۔ ہاں، اس سے زیادہ ہم چھٹیاں نہیں دے سکتے۔ یہ بات بھلے اس کے سینئر نے مذاق میں کہی تھی، لیکن 27 چھٹیوں کا سن کر اویس کو شمع کی بات یاد آ گئی، جس نے کہا تھا کہ اسے پورے ماہ کی چھٹیاں نہیں ملیں گی، اور پھر 27 کا ہنسا تو اس کی زندگی کے ساتھ جڑا ہوا تھا۔ کیا پوری 30 چھٹیاں نہیں ہو سکتی؟ اویس نے جیسے استدعا کی ہو، اور وہ اس کا چہرہ تکنے لگا۔ اب کہیں تو مجھے اپنی افسری دکھانے دے مسٹر اویس، وہ کہہ کر زور سے ہنسا۔ اس کے ساتھ اویس نے بھی دیا۔ کچھ دیر کے بعد اویس اس کے کمرے سے باہر نکل آیا اور اپنے کیبن میں جا کر سوچنے لگا کہ شمک نے کہا تھا کہ اسے پوری 30 چھٹیاں نہیں ملیں گی۔ اس نے چھٹیاں لے تو لی تھی، لیکن ابھی تک یہ نہیں سوچا تھا کہ اس نے کہاں جانا ہے اور ان چھٹیوں میں کیا کرنا ہے۔ اکیلی اینی بوریت محسوس کر رہی تھی۔ وہ فلیٹ اس کے اکیلے وجود کے ساتھ بہت ہی بڑا محسوس ہونے لگا۔ ایک کمرے سے نکل کر وہ دوسرے کمرے میں چلی جاتی، وہاں سے نکل کر وہ تیسرے کمرے میں چلی جاتی، اور کبھی وہ ٹیلی ویژن آن کر لیتی اور اس کے چینل تیزی سے بدلنے لگتی۔ پھر وہ ٹی وی بند کر کے ٹی وی کا ریموٹ ایک طرف اچھال دیتی اور سوچنے لگتی کہ وہ کیا کرے۔ اینی پھر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اینے کے سامنے کھڑی ہو کر اس نے اپنا جائزہ لیا اور منہ ہاتھ دھونے کے لیے کمرے سے ملحق باتھ روم میں چلی گئی۔ اچانک اینی کی نگاہ سنک پر پڑی۔ اس نے دیکھا کہ وہی پھول جو اسے ریسٹورنٹ میں اس بھکاری نے دیا تھا، وہ تر و تازہ حالت میں پڑا ہوا ہے۔ اینی کو حیرت ہوئی کہ یہ پھول اس جگہ کیسے آیا۔ غالباً وہ تو پھول اسی جگہ چھوڑ آئے تھے۔ پھر اس نے سوچا کہ شاید اویس ساتھ ہی لے آیا تھا اور اس نے یہاں رکھ دیا ہوگا۔ یکدم اینی کو یاد آیا وہ باتھ روم میں اس سے پہلے بھی گئی تھی، لیکن اسے تب پھول دکھائی نہیں دیا تھا۔ پھر اچانک یہ پھول اب کہاں سے آ گیا؟ وہ پھول کو حیرت اور غور سے دیکھتے ہوئے اس کی طرف بڑھی۔ اینی نے جیسے ہی پھول پکڑنا چاہا، اس کی انگلی میں کانٹا ایسے لگا جیسے اسے کسی چیز نے کاٹ لیا ہو۔ اس نے منہ سے سی کی آواز نکالتے ہوئے اپنا ہاتھ تیزی سے پیچھے کھینچ لیا۔ اس کی انگلی سے خون بہنے لگا، جس کے چند قطرے باتھ روم کے فرش پر بھی جا پڑے۔ تکلیف کا احساس اسے ہو رہا تھا۔ اینی نے دیوار کے ساتھ لگے ٹیشو رول سے ٹیشو کھینچا اور اپنی انگلی کے گرد لپیٹ کر باتھ روم سے نکل گئی۔ اس کے جاتے ہی وہ پھول اپنی جگہ پڑا ہوا موم کی طرح پگھلنے لگا اور خون کی ایک لے کر سنک میں جانے لگی۔ رفتہ رفتہ وہ پھول خون میں تبدیل ہو گیا اور سنک کے پائپ میں بہتا گیا، اور کچھ دیر کے بعد سنک میں ایک خفیف خون کا نشان بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ کمرے میں جا کر اینی نے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی انگلی کے گرد سے خون صاف کیا۔ اس کی انگلی پر کوئی زخم کا نشان نہیں تھا۔ ٹیشو پیپر پر بھی خون کا کوئی قطرہ اور نشان دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ ایسے لگتا تھا جیسے اینی نے ایسے ہی اپنی انگلی کے ارد گرد ٹیشو لپیٹ کر وہاں رکھا ہو۔ اینی متحیر نگاہوں سے اپنی انگلی اور ٹیشو کو دیکھے جا رہی تھی، جو کہ بالکل صاف تھا۔ اینی بھاگ کر باتھ روم میں گئی۔ سنک سے وہ پھول بھی غائب تھا، جہاں اس کے خون کے قطرے گرے تھے وہ بھی موجود نہیں تھے۔ ایسے لگتا تھا جیسے جو کچھ اینی نے ابھی دیکھا تھا وہ ایک خواب تھا اور حقیقت اس کے برعکس اس کے سامنے تھی۔ وہ حیرت اور خوف کی تصویر بنی دائیں بائیں دیکھ رہی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ سچ تھا جو ابھی اس کے ساتھ ہوا تھا، یا پھر یہ حقیقت ہے جو وہ دیکھ رہی ہے۔ وہ عجیب سے مہمسے میں مبتلا ہو گئی تھی۔ واپسی پر جب اس کے ساتھ رونما ہونے والا واقعہ اینی نے تفصیل سے اویس کو سنایا تو وہ غور سے سنتا رہا۔ پھول کا خون میں تبدیل ہو جانے کا عمل اس کے ساتھ بھی پیش آ چکا تھا، جس کا تذکرہ اس نے شمک سے بھی کیا تھا، اور شمک نے اس کا کوئی تسلی بخش جواب نہیں دیا تھا۔ اویس کی حیرت بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ کھل کر اس کے سامنے کوئی اظہار بھی نہیں کر سکتا تھا۔ وہ خاموشی سے سنتا رہا۔ جب اینی چپ ہوئی تو اویس نے اس واقعے کو اس کے ذہن سے محو کرنے کے لیے کہا، مجھے تو یہ تمہارا وہم لگتا ہے، کیونکہ وہ پھول تو میں اسی جگہ چھوڑ آیا تھا، وہ ہمارے فلیٹ میں کیسے آ سکتا ہے؟ اویس، میں نے تمہیں کوئی خواب نہیں سنایا، وہ حقیقت تھی۔ اینی نے اپنی بات پر زور دیا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ تمہاری انگلی پر کانٹا لگے، پھر خون نکلے اور یکدم خون غائب ہو جائے؟ ایسا نہیں ہو سکتا اینی، اویس بولا۔ تو کیا میں جھوٹ بول رہی ہوں؟ اینی نے اس کی طرف دیکھا۔ تمہیں میری بات پر یقین نہیں ہے۔ میری بات کا یہ بھی مطلب نہیں، تم میری بات کو سمجھو۔ خیر چھوڑو اس بات کو، میں نے آفس سے چھٹیاں لے لی ہیں، کہیں چلتے ہیں۔ اویس نے اچانک بات کا رخ گھمایا۔ اینی گمسم بیٹھی رہی۔ اویس نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور پوچھا، کیا ہوا، تم چپ کیوں ہو گئی ہو؟ جب تمہیں میری بات پر یقین نہیں تو پھر چپ ہی بہتر ہے، اینی نے منہ پھلا کر جواب دیا۔ مجھے تمہاری بات کا یقین ہے، لیکن، اویس کہتے ہوئے خود ہی چپ ہو گیا۔ لیکن، اینی نے اس پر اپنی سوالیہ نگاہیں جمائیں۔ لیکن یہ کہ مجھے بات کا یقین نہیں بھی ہے۔ ممکن ہے کہ ایسا ہو کیا ہو، لیکن یہ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ کیسے ہو گیا۔ اویس ممسے میں مبتلا دکھائی دے رہا تھا، لیکن اس کا ذہن اس بات میں الجھا ہوا تھا
یہ محض وہ اینی کو ایسا کہہ رہا تھا، ورنہ تو وہ دل ہی دل میں پریشان تھا کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ مجھے ڈر لگنے لگا ہے، مجھے لگ رہا ہے کہ جیسے یہ فلیٹ کوئی آسیبی ہے۔ اینی نے چاروں طرف متوحش نگاہوں سے دیکھا۔ میرے جی ایم رہتے ہیں، وہ تو کہیں بھوت کی شکل میں تنگ نہیں کر رہے ہمیں؟ اویس مسکرایا۔ مذاق میں بات مت اڑاؤ، تو میری بات کو سیریس نہیں لے رہے ہو اویس؟ اینی نے متانت سے کہا۔ میں سیریس ہوں، ایک دم اویس سنجیدگی سے بولا۔ مجھے نہیں لگتا، اینی نے نفی میں سر ہلایا۔ چلو تم بتاؤ کہ کیا کریں، اس کا کیا حل ہے تمہارے پاس؟ اویس نے اینی کی رائے جاننا چاہی۔ مجھے یہ جگہ بھاری لگتی ہے، یہاں کوئی ہے؟ اینی نے مشکوک نگاہوں کو کمرے میں دہرایا۔ تمہیں ایسا محسوس ہوا ہے کہ یہاں کوئی ہے؟ کوئی تمہارے آس پاس چلتا ہوا تمہیں محسوس ہوا ہو؟ اویس نے اس سے پوچھا۔ ایسا تو نہیں ہوا، لیکن اس پھول کے واقعے نے مجھے یہ سوچنے پر مجبور کر دیا ہے کہ یہاں کوئی ہے۔ اینی بول۔ مجھے 27 چھٹیاں ملی ہیں۔ ایک بار پھر اویس نے موضوع بدلنے کے لیے اس سے کہا۔ 27 چھٹیاں؟ ہاں 27، اور یہی بات ہے، اویس نے معصومیت سے جواب دیا۔ پورے 1 ماہ کی چھٹیاں کیوں نہیں ملی؟ 3 دن کی چھٹیاں اور دے دیتے تو کیا کمپنی کو نقصان ہو جاتا؟ اینی نے اعتراض کیا۔ بس کچھ ان کا حساب کتاب ہوگا، اویس نے بات ٹالنے کی کوشش کی۔ خیر یہ بھی بہت ہے، خوب انجوائے کریں گے۔ اینی چپ ہو گئی۔ اسے دیکھ کر لگتا تھا جیسے وہ کچھ یاد کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ وہ حیرت سے اپنی جگہ سے اٹھی اور ڈرائنگ روم میں چلی گئی۔ سامنے شیلف پر لکڑی کا ایک شو پیس رکھا ہوا تھا، وہ 1.5 فٹ لمبا اور تقریباً اتنا ہی چوڑا تھا۔ بڑی مہارت سے کسی کاریگر نے لکڑی تراش کر 27 کا ہندسہ لکھا ہوا تھا، جس پر سرخ رنگ کیا ہوا تھا۔ وہ سامنے پڑا ہوا تھا۔ اس سے پہلے جب اینی ڈرائنگ روم میں آئی تھی تو اس کی نگاہ اس طرف گئی تھی، لیکن اس نے غور نہ کیا۔ اس کی دانت میں تھا کہ یہ اویس لایا ہوگا۔ اب جب 27 چھٹیوں کا اس نے ذکر کیا تو اسے ایک دم یاد آنے لگا کہ اس نے یہ ہندسہ لکھا ہوا کہاں دیکھا تھا، اور پھر وہ بھاگ کر ڈرائنگ روم میں چلی گئی۔ اس کے عقب میں اویس کھڑا تھا، اس کی نگاہ بھی اس ہندسے پر تھی۔ یہ تم لے کر آئے تھے؟ اینی نے پوچھا۔ نہیں تو پھر یہ کون لے کر آیا؟ میں نے آج جب دیکھا تھا تو غور نہیں کیا۔ اینی کی حیرت اپنی جگہ موجود تھی۔ اویس اس ہندسے کے پاس چلا گیا۔ اویس نے دیکھا کہ ایک طرف ہیپی برتھ ڈے لکھا ہوا ہے اور دوسری طرف اویس کا نام بھی موجود ہے۔ یہ تم نے مجھے وش کیا ہے؟ مجھے سرپرائز دے رہی ہو؟ اویس نے اینی سے پوچھا۔ میں نے نہیں لیا یہ، اور میں تو یہ بھول ہی گئی تھی کہ آج تمہاری سالگرہ ہے۔ اینی چونکی۔ پھر یہ کس نے رکھا ہے یہاں؟ اویس بڑبڑایا، اور ایک بار پھر اس کا دھیان شمع کی طرف چلا گیا جس نے اسے پوچھا تھا کہ وہ سالگرہ پر کیا تحفہ لے گا۔ اس نے سوچا کہ یہ اسی نے رکھا ہوگا۔ اگر تم بھی نہیں لائے تو پھر یہ کون لے کر آیا؟ یہاں کیا ہو رہا ہے اویس؟ اینی نے پریشان ہو کر پوچھا۔ اب اویس ٹالنے کے لیے یہ بھی نہیں کہہ سکتا تھا کہ دراصل وہ یہی لے کر آیا ہے، کیونکہ وہ انکار کر چکا تھا۔ شمک ان کی زندگیوں میں پوری طرح سے داخل ہو چکا تھا۔ وہ کیا چاہتا ہے، اس کے کیا ارادے ہیں، اویس اس سے بے خبر تھا۔ یہاں شہر میں تم نے کوئی گرل فرینڈ تو نہیں بنا لی؟ اینی نے چائے کا کپ اویس کی طرف بڑھاتے ہوئے سوال کیا۔ اس شک کی وجہ میں پوچھ سکتا ہوں؟ اویس نے اس کے ہاتھ سے چائے کا کپ لیتے ہوئے کہا۔ اسی نے یہ تمہاری سالگرہ کے موقع پر رکھ دیا ہو؟ اینی نے اپنے کپ میں چمچ گھماتے ہوئے اپنا خیال ظاہر کیا۔ فرض کرو میں نے یہاں شہر میں اپنی گرل فرینڈ بنا لی ہے اور وہی یہ شو پیس لے کر آئی ہے۔ جب وہ لے کر آئی تھی تو میں یہاں نہیں تھا، تم تھی۔ تم نے دروازہ کھولا ہوگا، اسے چائے پلائی ہوگی، اسے یہ گفٹ لیا ہوگا، اس کا شکریہ ادا کیا ہوگا، اور یہ بھی پوچھا ہوگا کہ اگلی ملاقات کب ہوگی، کیونکہ تم سے مل کر بہت خوشی ہوئی ہے، اور کوشش کرنا کہ اگلی ملاقات جلدی کرو۔ کچھ کرنے کی باتیں رہ گئی ہیں، اویس بولتا گیا۔ پھر ایک ہی بات ہے، اس فلیٹ میں سایہ ہے اور میں یہاں نہیں رہوں گی، اینی نے فیصلہ سنایا۔ تمہیں واپس گھر چھوڑ آؤں؟ اویس نے پوچھا۔ تمہیں بھی یہاں رہنے نہیں دوں گی، تم بھی میرے ساتھ چلو گے، اینی نے دوسرا فیصلہ سنایا۔ نوکری چھوڑ دوں؟ اویس نے گھونٹ بڑھا۔ اپنا تبادلہ کرا لو، اینی نے منہ بنا کر کہا۔ اور اگر وہ سایہ ہمارے ساتھ ہی چلا آیا تو؟ اویس نے اندیشہ ظاہر کیا۔ تو دیکھ لیں گے۔ دیکھنا ہی ہے تو پھر یہاں اسی فلیٹ میں دیکھ لیتے ہیں، اویس نے کہا۔ جو کرنا ہے، جو سوچنا ہے، یہاں سوچتے ہیں۔ اینی چپ ہو گئی۔ دونوں چائے پینے لگے، دونوں کے درمیان خاموشی حائل ہو گئی۔ پھر اویس بولا، یہاں کچھ بھی نہیں، تم تیاری کرو، ہم پہلے اسلام آباد جائیں گے، وہاں ہوٹل میں کمرہ لیں گے، وہاں سے ہم کسی طرف بھی گھومنے نکل جائیں گے۔ اویس نے اطمینان سے کہا، پہلے ملکہ کو ہسوار مری جائیں گے، سنا ہے کہ بڑی برف باری ہو رہی ہے وہاں۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، ہمیں ان باتوں سے نکل کر تفریح کرنی چاہیے۔ کب نکلنا ہے؟ اینی نے سر جھٹک کر پوچھا۔ کل میری پہلی چھٹی ہے، کل ناشتے کے بعد نکل جاتے ہیں، اویس نے کہا۔
ایک چھٹی کو انجوائے کرتے ہیں۔ میں سامان پیک کرتی ہوں۔ اینی چائے کے گھونٹ جلدی جلدی لینے لگی۔ اب وہ کچھ بہتر لگ رہی تھی۔ اویس ٹیرس میں چلا گیا تھا۔ اینی اور اویس نے مل کر سامان پیک کیا تھا۔ پھر اینی کچن میں کچھ پکانے کے لیے چلی گئی۔ اویس اس طرف آ گیا۔ وہ شمع کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ رات ہو چکی تھی۔ اویس کی نگاہیں مرکوز کیے خیالوں میں مستغرق تھا۔ اچانک اس کی سماعت میں شمع کی آواز پڑی۔ کیا دیکھ رہے ہو تم یہاں؟ اویس نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ شمع اس سے کچھ فاصلے پر ٹیرس کی گرل پر بیٹھا ہوا تھا۔ میں کہیں بھی جا سکتا ہوں، شمع نے اپنی محسوس مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا۔ لیکن تم نے کہا تھا کہ تم میرے فلیٹ میں کبھی داخل نہیں ہو سکتے، اویس نے اسے یاد دلایا۔ ہاں لیکن اس وقت جب تم دونوں میاں بیوی ایک دوسرے سے الگ الگ ہو کے باتیں کر رہے تھے، میں تب تمہارے پاس آ سکتا تھا، شمع نے جواب دیا۔ وہ پیس تم نے رکھا تھا؟ اویس نے سوال کیا۔ ہاں تمہاری سالگرہ پر دیا ہے، شمع نے کہا۔ اور وہ پھول؟ وہ بھی میں نے ہی رکھا تھا، شمع نے اس بار بھی جواب دینے میں تغافل نہ کیا۔ وہ خون آلود کیسے ہو گیا؟ کیونکہ نازک پھول خون میں نہانے والا ہے، وہ معنی خیز لہجے میں بولا۔ کون نازک پھول؟ اویس چونکا۔ تم کل سے تفریح کے لیے جا رہے ہو، اس نے اس کی بات نظر انداز کر دی۔ مجھے تمہاری یہی بات اچھی نہیں لگتی کہ تم ایک بات کا جواب نہیں دیتے اور دوسرا سوال کر دیتے ہو۔ اویس کو غصہ آ گیا۔ تم نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا۔ شمع کو اس کی بات کا کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ ہاں جا رہے ہیں، اویس نے بادل نہ ہانستا جواب دیا۔ تمہارے لیے یہ 27 دن کیا اہمیت کے حامل ہے تم جانتے ہو؟ میں نہیں جانتا، اس نے نفی میں سر ہلانے کے بعد بائیں طرف دیکھنا شروع کر دیا۔ جان لو کہ یہ 27 دن تمہاری زندگی کے کٹھن اور بھاری دن ہیں۔ تمہارے لیے ایک نئی آزمائش لے کر ہر دن آئے گا۔ ہر دن کا سورج طلوع ہوگا اور تمہارے لیے ایک نئی مصیبت کھڑی کرے گا۔ شمع کا لہجہ پر اسرار ہو گیا تھا۔ تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ کیا ہوگا؟ اویس کی آنکھوں میں خوف کے سائے ڈیرا جمانے لگے۔ میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں، لیکن میدان میں دوڑتے ہوئے گھوڑے کی طرح یہ دوڑ اپنی ہمت سے تمہیں جیتنی ہے۔ شمع کے چہرے پر متانت تھی۔ کیا ہوگا مجھے بتاؤ، اویس مضطرب ہو گیا۔ میں پہلے کچھ نہیں بتا سکتا، یہ تم بھی جانتے ہو، جو پتا تھا وہ بتا دیا، شمع نے جواب دیا۔ تم مجھ سے بات کو چھپا جاتے ہو، کھل کر نہیں بتاتے، اویس نے کہا۔ مجھے بتاؤ کہ کیا ہونے والا ہے۔ اپنا موبائل اپنے پاس رکھنا، تمہارا اور میرا رابطہ تیز رفتاری سے رہے گا اور تمہیں اپنے اندر ہمت کو قائم رکھنا ہوگا۔ شمع نے ایک بار پھر اس کی بات کو نظر انداز کر کے ہدایت کی۔ کیا تم مجھے کچھ بتا نہیں سکتے؟ یہ 27 دن میرے لیے کیا لے کر آ رہے ہیں؟ اویس کی پریشانی مزید بڑھ گئی۔ موت یا پھر زندگی؟ اویس کی سانس تیز ہو گئی۔ میں کوئی ہنگامہ نہیں چاہتا، میں پرسکون زندگی گزارنا چاہتا ہوں، اور یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ 27 دن کے بعد اگر تم بچ گئے تو پھر امن اور سکون ہی سکون ہوگا، شمع بولا۔ کیا ایسا طوفان آنے والا ہے؟ مجھے بتاؤ شمع، تم مجھے کیوں نہیں بتا رہے؟ اویس کا بس چلتا تو وہ اس کا سینہ کھول کر اس کے دل پر لکھی عبارت پڑھ لیتا۔ کیا یہ طوفان کم ہوگا کہ تمہاری بیوی کے خاتون خون ہو جائے گا؟ شمع نے یکدم انکشاف کیا۔ خون؟ یہ سنتے ہی اویس ڈر گیا۔ وحشت اس کی آنکھوں میں صاف دکھائی دے رہی تھی۔ اس کی سانس اور بھی تیز ہو گئی۔ وہ قاتلانہ بن جائے گی، ایک ایسے انسان کا خون کرے گی کہ جس سے تم دونوں کی زندگی اجیرن ہو جائے گی، شمع نے مزید بتایا۔ اویس کی آنکھوں میں خوف واضح تھا۔ وہ ایسا کس طرح سے کرے گی؟ کہاں کرے گی؟ ہم یہ شہر چھوڑ کر نہیں جاتے۔ نہیں جاؤ گے تو اور بھی بڑی آفت میں پھنس جاؤ گے، شمع نے بلا تامل جواب دیا۔ وہ مصیبت کیا ہوگی؟ اویس نے دریافت کرنا چاہا۔ اپنے پاس ایک کیلنڈر رکھ لو مسٹر اویس، اور ہر گزرتا دن کاٹتے جاؤ، بس کسی طرح سے آنے والے 27 دن گزر جائیں، شمع نے کہا، اور اسی گرل پر بیٹھے بیٹھے وہ پیچھے کی طرف الٹ گیا۔ اویس نے چونک کر اسے نیچے گرتے ہوئے دیکھا، لیکن وہ گرتے ہوئے کہیں تحلیل ہو گیا۔ اویس نئی الجھن اور گھبراہٹ کے ساتھ دل کی دھڑکن تیز کر دینے والے خوف میں مبتلا ہو گیا۔ اسی اثنا میں اس کے عقب میں اینی بھی آ گئی۔ حیرت و استعجاب کی کیفیت میں مبتلا اویس کو نیچے دیکھتے ہوئے اینی نے پوچھا، کچھ گر گیا ہے کیا؟ اویس نے چونک کر اینی کی طرف دیکھا۔ اویس کے ماتھے پر پسینہ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ اینی کو یہ دیکھ کر تشویش ہوئی۔ طبیعت ٹھیک ہے اویس؟ اینی اس کا جائزہ لے رہی تھی۔ ہاں ٹھیک ہوں، اویس ابھی تک اسی حیرت اور خوف کے عالم میں تھا۔ وہ اینی کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ شمع نے ایک عجیب ہی بات بتا دی تھی، تو مجھے ٹھیک نہیں لگ رہے، تمہارے ماتھے پر پسینہ آیا ہے۔ اس سرد موسم میں ماتھے پر یہ پسینہ؟ مجھے پریشانی ہونے لگی ہے۔ کیا بات ہے اویس؟ اینی نے پوچھا۔ کھانا تیار ہو گیا ہے کیا؟ اینی نے اویس نے پوچھا۔ تم مجھ سے کچھ چھپا رہے ہو؟ کچھ نہیں، بس ایسے ہی، شاید مجھے خود سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ اچانک ماتھے پر پسینہ کیوں آ گیا ہے۔
اویس کے پاس اس کے کسی سوال کا جواب نہیں تھا۔ اس نے اپنے ہاتھ سے اپنا ماتھا صاف کیا اور ٹیرس سے چلا گیا، جبکہ اینی اسی جگہ کھڑی سوچتی رہ گئی۔ رات کا جانے کون سا پہر تھا اور اویس اپنے بستر پر لیٹا ہوا جاگ رہا تھا۔ رات کے اس سناٹے میں صرف کلاک کی گھومتی ہوئی سوئی کی آواز آ رہی تھی۔ اسے ایک پل کے لیے بھی نیند نہیں آئی تھی۔ وہ یہی سوچے جا رہا تھا کہ اینی کے ہاتھوں کوئی قتل ہو جائے گا اور وہ قاتلہ بن جائے گی۔ وہ نازک پھول جو خون میں تبدیل ہو گیا تھا، دراصل شمک نے اس جانب اشارہ کیا تھا۔ اویس سوچ رہا تھا کہ وہ کون ہوگا جس کا قتل اینی کے ہاتھوں میں ہوگا اور کیوں ہوگا۔ اگر وہ اس کے ساتھ اس شہر سے نہیں جاتا تو اس سے بھی بڑی آفت اسے اپنے حصار میں لے لے گی۔ 27 دن 27 دنوں میں کیا گل کھلنے والے ہیں، وہ اس بارے میں سوچ سوچ کر پریشان تھا۔ اب تک شمبک نے اسے جو کچھ بتایا اسے مد نظر رکھتے ہوئے یہ ابہام اویس اپنے دل میں نہیں پال سکتا تھا کہ شمک کی بات غلط ہوگی۔ یہ سچ ہے کہ شمک کی باتوں میں کچھ تبدیلی ہوتی تھی، لیکن اس کی بات غلط نہیں ہوتی تھی۔ کیا میں شمک کے بارے میں اینی کو بتا دوں؟ اچانک اویس نے سوچا، لیکن اس کے لیے شمک نے اسے منع کیا تھا۔ یہ بھی اس نے کہا تھا کہ وقت آنے پر وہ اپنی بیوی کو اس کے بارے میں بتا سکتا ہے۔ اویس کی دانت میں وہ وقت آ گیا تھا، کیونکہ اینی کی طرف ایک بہت بڑی آفت آ رہی تھی۔ وہ اس کی بیوی تھی، اس کی زندگی کی ہمسفر تھی۔ اب اسے اگر وہ نہیں بتائے گا تو اس کے لیے حالات سے لڑنا مشکل ہو جائے گا۔ اویس نے فیصلہ کیا کہ وہ ابھی اینی کو سب کچھ بتا دے گا، لیکن وہ تو سو رہی ہے۔ اویس نے سوچا۔ اویس نے آہستہ سے کروٹ لے کر اینی کی طرف دیکھا تو وہ چونک پڑا، کیونکہ اینی کی آنکھیں کھلی تھی اور وہ پوری طرح سے جاگ رہی تھی۔ تم جاگ رہی ہو؟ اویس نے پوچھا۔ تم بھی تو جاگ رہے ہو؟ میرا خیال تھا کہ تم سو رہی ہو، اویس بولا۔ لیکن میرا نہیں خیال تھا کہ تمہاری آنکھوں کی پلکوں کو نیند نے چھوا بھی ہو، اینی نے لہجے میں متانت پڑھی۔ اویس اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اینی میں تمہیں کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ یہ میں کئی بار تم سے پوچھ چکی ہوں کہ تم مجھے کچھ بتاؤ۔ جب تم نے بتانے کی بجائے بات گھمانا شروع کر دی تھی تو میں اس انتظار میں چپ ہو گئی کہ شاید تم خود ہی بتاؤ۔ اینی بھی بیٹھ گئی۔ جو میں بتانے جا رہا ہوں اس کا یقین کرنا اور اسے فضول بات کہہ کر جھٹلانا مت۔ تمہاری حالت دیکھ کر لگتا ہے کہ کچھ نہ کچھ بات ضرور ہے، اینی نے کہا۔ اس کے بعد اویس نے اپنی اور شمک کی پہلی ملاقات کے بارے میں بتایا۔ اس کے بتانے کے بعد جو بھی واقعہ اس کے ساتھ رونما ہوا وہ اس نے اینی کو بتایا۔ اینی جیسے جیسے اویس کی باتیں سن رہی تھی اس کی حیرت دوچن ہوتی جا رہی تھی۔ اسے ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ کوئی کہانی سن رہی ہے۔ اویس سب کچھ بتانے کے بعد چپ ہو گیا۔ اینی اسے ٹکر ٹکر دیکھے جا رہی تھی۔ پھر اویس بولا، یہ ساری بات ہے، مجھے یقین نہیں آ رہا۔ اینی کی آنکھیں حیرت سے پھیلی ہوئی تھی۔ یہ حقیقت ہے، ریسٹورنٹ میں تمہیں ملنے والا دراصل کوئی بھکاری نہیں بلکہ وہی شمک تھا۔ یہ سن کر اینی کی جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ اسے اپنی دھڑکن تیز ہوتی محسوس ہونے لگی۔ اویس، مجھے بڑا ڈر لگنے لگا ہے۔ میرا دل چاہتا ہے کہ ہم ابھی اپنے شہر چلے جائیں۔ اس سے کیا ہوگا؟ وہ ہمارا پیچھا نہیں چھوڑے گا، اویس نے کہا۔ ہم کسی عالم صاحب سے رابطہ کرتے ہیں، اینی فوراً بولی۔ وہ بات بھی میں تمہیں بتا چکا ہوں، اویس نے ڈھیلے پن سے کہا۔ اینی، ابھی یہ سب ممکن نہیں۔ ہمارے خاندان میں کبھی کسی کو ایسا واسطہ نہیں پڑا۔ یہ میں ہی ہوں جس سے شمک ملا، لیکن یہ تو وہ واقعات ہیں جو میری زندگی میں رونما ہونے ہی تھے، جس کی اطلاع قبل از وقت مجھے شمک دیتا رہا۔ شمک سے چھٹکارا پانے کے بارے میں نے بھی سوچا تھا، لیکن میری سوچ غلط تھی۔ شمک کے بتانے سے تو میری ایک طرح سے مدد ہو جاتی ہے۔ اب دیکھو، جیسا کہ ہمیں آگے واقعہ پیش آنے والا ہے اور تم کسی کو قتل کرنے والی ہو، ہمیں یہ پہلے ہی پتہ چل گیا ہے، ہم اس بارے میں سوچ کر کچھ کر سکتے ہیں۔ مجھے تو یہ جان کر ہی الجھن ہو رہی ہے، مجھے لگ رہا ہے جیسے میری رگوں میں خون جم گیا ہے۔ اینی نے ایک جھرجھری سی لی۔ میں نے تمہیں یہ سب اس لیے نہیں بتایا کہ تم ہمت ہار جاؤ یا خوفزدہ ہو جاؤ، بلکہ ہمت قائم رکھو اور مجھے بھی بتاؤ کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، اویس بولا۔ کیا کرنا چاہیے؟ اینی نے الٹا سوال کر دیا۔ کوئی راستہ ہے بچنے کا؟ یہاں اس شہر میں رہیں گے تو مصیبت، اور اگر شہر چھوڑ کر جاتے ہیں تب بھی آفت منہ کھولے کھڑی ہے۔ اویس بیڈ سے اٹھ کر کھڑا ہوا اور مستربانہ انداز میں ٹہلنے لگا۔ وہ سوچ رہا تھا اور اینی اپنی جگہ گردن جھکائی بیٹھی تھی۔ دونوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ وہ تمہیں اپنا دوست کہتا ہے، اچانک اینی نے خاموشی توڑی۔ ہاں، یہی کہتا ہے، اویس نے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ وہ کیسا دوست ہے کہ جو مصیبت آ رہی ہے اس کے بارے میں بتاتا ہے لیکن اس کا حل نہیں بتاتا، اینی نے کہا۔ ہاں، میرا بھی یہی شکوہ ہے اس سے کہ وہ اس مصیبت سے بچنے کا کوئی راستہ کیوں نہیں بتاتا، اویس نے ہاتھ جھٹکا۔ مجھے تو لگتا ہے جیسے وہ جان بوجھ کر نہیں بتاتا۔ اینی کو غصہ آ گیا۔ اس کے اندر کا اضطراب اس کے چہرے سے واضح تھا۔ میں اسے کئی بار کہہ چکا ہوں، لیکن وہ جو بات کرنا چاہتا ہے وہی کرتا ہے، جس کا جواب دینا نہیں چاہتا وہ اس طرف آتا ہی نہیں۔ اویس پھر اینی کے پاس ہی بیٹھ گیا۔
وہ صرف اپنے آپ کو دوست کہتا ہے لیکن وہ تمہارا دوست نہیں، اینی نے دانت پیسے۔ اب یہ بتاؤ کہ کیا کریں، 27 دن کیسے گزاریں، کہاں جائیں اور کیا کریں؟ اویس کی الجھن بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ اگر وہ میرے سامنے آ جائے تو میں اس سے پوچھوں کہ تم کیسی دوستی کا دعویٰ کرتے ہو کہ مصیبت سے نکلنے کا کوئی راستہ ہی نہیں بتاتے۔ کاش وہ میرے سامنے آ جائے اور یہ سوال میں اس سے پوچھوں۔ ٹھیک اسی وقت جب اینی نے یہ الفاظ اپنے منہ سے ادا کیے، دونوں نے بیک وقت دہشت زدہ آنکھوں اور خوف میں ڈوبے چہرے کے ساتھ کمرے کے بند دروازے کی طرف دیکھا، کیونکہ رات کے اس پہر جبکہ اس فلیٹ میں ان دونوں کے سوا کوئی بھی نہیں تھا، ہر دروازہ بند تھا۔ ان کے بیڈ روم کے دروازے پر ہلکی دستک ہوئی تھی۔ اینی سہم کر اویس کے ساتھ جا لگی۔ اویس کی نگاہیں دروازے پر مرکوز تھی اور وہ خود بھی خوف زدہ تھا۔ اس وقت کون ہے جو دروازے کی دوسری طرف کھڑا دستک دے رہا ہے؟ ایک بار پھر دستک ہوئی۔ اویس نے ہمت کی اور اپنی جگہ سے اٹھنا چاہا۔ اینی نے اس کا بازو پکڑا۔ اویس نے اشارے سے اسے اسی جگہ بیٹھنے کے لیے کہا اور اٹھ کر دروازے کے پاس چلا گیا۔ کون؟ اویس نے پوچھا۔ جواب کی بجائے تیسری دستک مزید ہوئی۔ پورے کمرے میں خوف کی ایک لہر سرایت کر گئی۔ اینی کو اپنے دل کی دھڑکن کی آواز ایسے آ رہی تھی جیسے اس کے پاس کوئی ڈرم بجا رہا ہو۔ اویس نے ہمت اور حوصلے سے کام لیا اور ایک جھٹکے سے دروازہ کھول دیا۔ سامنے نظر پڑتے ہی وہ چونک کر 2 قدم پیچھے ہٹا۔ اس کے سامنے شمک کھڑا تھا۔ کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ شمک نے متانت سے اجازت چاہی۔ اویس نے گردن گھما کر اینی کی طرف دیکھا اور پھر پیچھے ہٹتے ہوئے اینی کے پاس کھڑا ہو گیا۔ آجو مسٹر شمک۔ اس کی اجازت ملتے ہی شمک کمرے میں داخل ہو گیا۔ اینی کی نگاہیں اس پر مرکوز تھی۔ اس کے خلیے میں کوئی فرق نہیں تھا، سر پر وہی ہیڈ تھا، بڑی ہوئی شیو۔ اینی نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا۔ اس کا خوف کم نہ ہوا۔ شمک نے اپنی محسوس آواز میں کہا، میں نے سوچا کہ جب میرے بارے میں تم نے اپنی بیوی کو بتا ہی دیا ہے تو میں تم دونوں سے مل لوں۔ تم ہماری باتیں سن رہے تھے؟ اویس نے پوچھا۔ ہاں، لیکن اس کمرے سے باہر تھا۔ اپنی بیوی سے کہو کہ وہ مجھ سے خوف نہ کھائے۔ میں نے تم سے وعدہ کیا ہے کہ میں تمہیں اور تمہاری بیوی کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ میں تمہارا دوست ہوں۔ اویس نے اینی کی طرف دیکھا اور بولا، اینی یہ شمک ہے، ڈرنے کی بات نہیں۔ مسٹر اویس کو مجھ پر شک رہا ہے لیکن میں اس کا دوست ہوں، شمک کہتے ہوئے دونوں کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اس کی زندگی میں پیش آنے والا واقعے میں قبل از وقت اسے بتا دیتا ہوں، لیکن مسٹر اویس اس پر بھی پورا یقین نہیں کرتا۔ کیونکہ تم مجھے پوری بات نہیں بتاتے، تمہاری بات ادھوری ہوتی ہے، اس لیے میں شک میں رہتا ہوں، اویس نے کہا۔ ایسا تمہیں لگتا ہے؟ میں یہ پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ میں اتنی ہی بات کرتا ہوں جتنی مجھے پتا ہوتی ہے، شمک متانت سے بولا۔ اینی نے اپنے اندر ہمت پیدا کی۔ وہ بہت حد تک نارمل ہو گئی تھی۔ خوف اس کی نگاہوں سے معدوم ہوتا دکھائی دے رہا تھا۔ یہ کیسی دوستی ہے؟ آپ آتی ہوئی مصیبت کے بارے میں تو بتا دیتے ہیں، لیکن اسے روکنے کا کوئی حل کیوں نہیں بتاتے؟ اور آپ خود کیوں نہیں کوئی مدد کر سکتے؟ شمع کا رخ اینی کی طرف گھوم گیا اور پھر بولا، کہ میرے اختیار میں نہیں کہ میں کسی بھی آفت کا کوئی حل بتا سکوں۔ میرے اندر جسمانی طاقت اتنی بھی نہیں کہ میں اس دیوار کو مکہ مار کر گرا دوں، اور میرے پاس کوئی پر اسرار قوت نہیں کہ اسی جگہ کھڑے کھڑے میں اپنی اندیکھی طاقت سے شیشے کا یہ گلاس توڑ سکوں۔ بس میرے پاس کچھ جاننے کی طاقت ہے۔ مسٹر اویس کو 27 کے ہندسے میں گھومتے ہوئے دیکھا تو اس سے دوستی کرنے کا من چاہا، اور میں نے اس کے سامنے دوستی کا ہاتھ بڑھایا، کیونکہ ایک مسٹر اویس ہی مجھے دکھائی دیا جو اس عجیب و غریب صورتحال سے دوچار تھا۔ تو کسی بھی مصیبت کا سامنا ہمیں اکیلے ہی کرنا ہوگا، اینی نے کہا۔ ہاں، میں صرف بتا سکتا ہوں کہ اب کیا ہونے والا ہے۔ یہ مسٹر اویس کی ہمت اور تیزی سے استعمال میں لاتے ہوئے دماغ کا کام ہے کہ یہ اس آفت سے بس نکلنے میں کامیاب ہو سکے، شمک بولا۔ اتنا تو بتا دو کہ اینی کسے قتل کرے گی، اویس نے سوال کیا۔ میں نہیں جانتا۔ تم جانتے ہو، جان بوجھ کر نہیں بتا رہے۔ کبھی تو تم میری بات کا یقین کر لیا کرو۔ ہم یہ شہر ہی چھوڑ دیں گے۔ اویس چلا گیا۔ قتل تب بھی اس سے ہوگا، شمک نے بلا تامل کہا۔ کیا وہی ہوگا جیسے یہ دوسرے شہر میں قتل کرے گی؟ اویس نے چونک کر سوال کیا۔ وہ نہیں ہوگا، کوئی اور ہوگا، شمک نے نفی میں سر ہلایا۔ یہاں کون ہوگا، کیا یہ تم بتا سکتے ہو؟ اویس نے پوچھا۔ ہاں، یہ میں بتا سکتا ہوں کہ وہ کون ہوگا جو اس سے اس شہر میں قتل ہوگا، شمک نے اویس کی آنکھوں میں جھانکا۔ بتاؤ وہ کون ہوگا جو اس شہر میں اینی کے ہاتھوں قتل ہو جائے گا، اویس نے پھر پوچھا۔ شمک کی نگاہیں اینی کی طرف چلی گئی۔ وہ اویس کی طرف کھوئے ہوئے انداز میں دیکھ رہی تھی اور پھر اس کا رخ اویس کی طرف گھوم گیا۔ اس نے پر اسرار لہجے میں بتایا، یہ 27 دن اگر تم نے اپنی بیوی کے ساتھ اس شہر میں گزارے تو اینی کے ہاتھوں ہونے والا قتل جو ہوگا وہ تم ہوگے۔ دونوں نے جو ہی یہ سنا پورے کمرے میں ایک سراسیمگی پھیل گئی۔ اینی کی نگاہیں حیرت و استعجاب سے پھیل گئی اور اویس جیسے کچھ بولنا ہی بھول گیا۔ وہ نگاہیں جمائے شمک کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔
یہ کیسے ممکن ہے؟ اینی کی گٹی گٹی آواز نکلی۔ وقت آنے پر سب کچھ ممکن ہو سکتا ہے۔ وقت کا رخ موڑنا چاہتے ہو تو یہ شہر کل کا سورج نکلتے ہی چھوڑ دو۔ یہ تم دونوں کے لیے بہتر ہوگا اور 27 دن اس شہر سے دور گزار دو، کہیں بھی۔ میں ہر پل تم دونوں سے ملتا رہوں گا، رابطے میں رہوں گا۔ تمہارے سامنے میرے آنے کا بھی یہی مقصد تھا، تم دونوں سے بہت جلد ملوں گا۔ شمک کہتا ہوا کمرے کے دروازے کی طرف جا کر رک گیا۔ مسٹر شمک، تم جھوٹ بول رہے ہو، تم بکواس کر رہے ہو۔ میں اپنے شوہر کو کیسے قتل کر سکتی ہوں؟ مجھے اس سے محبت ہے۔ میں اویس کے بغیر ایک پل بھی نہیں رہ سکتی۔ اس کے بغیر گزرے ہوئے ایک ایک پل کو میں جانتی ہوں کہ کس قدر اذیت ناک تھے، اور تم کہہ رہے ہو کہ میں اس شہر میں رہتے ہوئے اسے قتل کر دوں گی۔ تم یقینی جھوٹے ہو۔ اینی بپری ہوئی اس کے سامنے چلی گئی اور تیز لہجے میں بولی، مجھے تمہاری بات کا یقین نہیں ہے۔ شمک نے اطمینان سے اس کی بات سنی اور پھر بولا، میری بات کا یقین نہیں ہے تو ٹھیک ہے، کل شام کا سورج غروب ہونے تک تم دونوں اسی شہر سے مت جاؤ، اور پھر جب تم اپنی شوہر کو مار دو گی تو میری بات یاد کرنا۔ اس پر اویس آگے بڑھا، ہمارے دونوں طرف کھائی ہے، عجیب الجھن ہے، عجیب تماشا ہے یہ۔ ایک دوست ہونے کے ناطے کہہ رہا ہوں کہ یہ شہر کل جلدی چھوڑ دینا اور وقت کا رخ بدلنے کی کوشش کرنا، شمک نے کہا، اور دونوں کی طرف باری باری دیکھ کر یکدم وہ دروازے میں تحلیل ہو گیا۔ دونوں دم بخود کھڑے تھے۔ سورج نے ابھر کر نئے دن کی نوید دی اور رات کے چھائے ہوئے اندھیرے کو رخصت کر دیا۔ اویس اور اینی نے جانے کی تیاری کر لی تھی۔ وہ ناشتہ کر چکے تھے۔ رات ان کی نیند کے خمار میں اور جاگتے ہوئے گزر گئی تھی۔ اینی پریشان تھی تو اویس بھی عجیب ہی موسے میں تھا۔ اویس نے ایک بیگ میں ضرورت کا سامان لیا اور چند کپڑوں کے جوڑے لینے کے بعد باقی پیک کیا ہوا سامان واپس رکھ دیا۔ اینی اداس اور پریشان تھی۔ اویس نے اس کے کندھوں پہ اپنے دونوں ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، پریشان ہونا چھوڑو اور ہمت سے کام لو۔ میں نے سوچ لیا ہے کہ ہم اپنی تقدیر کو بدلنے کی کوشش کریں گے۔ اس طرح اداسی اور لاچاری کا مظاہرہ نہیں کریں گے۔ جو بھی ہوگا ہم اس کا مقابلہ کریں گے، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ لیکن میں اتنی ہمت کہاں سے لاؤں؟ اینی نے کہا، تمہارے اندر بہت ہمت ہے، تم بہادر ہو، اپنے اندر کا خوف باہر نکال دو۔ اویس نے حوصلہ دیا۔ اینی بولی، میرے لیے شاید یہ ممکن نہیں ہے۔ کیا چیز ممکن نہیں ہے؟ یہاں سب کچھ ممکن ہے، بس حوصلہ، ہمت اور مضبوط ارادے کی ضرورت ہے۔ اویس کے لہجے میں اس وقت کوئی پریشانی نہیں تھی۔ اس نے سوچا تھا کہ اس طرح سے پریشان ہونے کا کوئی فائدہ نہیں، جو بھی حالات آئیں گے وہ ان کا مقابلہ کرے گا اور اپنی طرف آتی ہوئی ہر آفت کا رخ موڑ دے گا۔ اویس نے اینی کو ہر طرح سے حوصلہ دیا، اس کے ساتھ ہمت اور بہادری کی ایسی باتیں کی کہ اینی کے دل و دماغ پر کالے بادوں کی طرح چھائی ہوئی پریشانی، ڈر اور خوف رفتہ رفتہ معدوم ہونے لگا۔ وہ اپنے آپ کو پہلے سے بہتر محسوس کرنے لگی۔ دل میں ایسا خیال پیدا ہو گیا کہ وہ اپنے آپ سے کہنے لگی کہ وہ کسی بھی مصیبت کا مقابلہ کرے گی۔ ایسی آفت اگر اس کی تقدیر میں ہے تو اسے آنا ہی تھا۔ شمک کے قبل از وقت بتانے سے وہ ہوشیاری سے مقابلہ کریں گے۔ اویس کی باتوں نے اس کا دماغ بہت حد تک خوف اور ڈر سے نکال دیا تھا۔ اینی بولی، ٹھیک ہے، میں پریشان نہیں ہوں گی، ہمت سے کام لوں گی اور جو ہوگا دیکھ لوں گی۔ اگر شمک یہ سب نہ بتاتا تو ممکن تھا اس شہر میں۔ اینی نے اپنی بات مکمل نہیں کی۔ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا اینی، شمک میرا دوست ہے۔ اس پر اویس نے شمک کو دل سے دوست کہا۔ دونوں فلیٹ سے باہر نکلے۔ دروازہ لاک کرنے کے بعد اویس نے فلیٹ کی چابی اپنے پڑوس میں رہنے والے بوڑھے میاں بیوی کو دے کر وہ چابی دے دی۔ وہ دونوں اکیلے ہی اس فلیٹ میں رہتے تھے، جبکہ ان کے بچے امریکہ میں آباد تھے۔ وہ سال میں 6 ماہ امریکہ میں گزارتے۔ اویس کی ایک دن اچانک ہی بوڑھے شخص کے ساتھ ملاقات ہو گئی اور دونوں نے ایک جگہ بیٹھ کر 1 گھنٹہ تقریباً ایک دوسرے سے گپ شپ لگائی تھی۔ ٹیکسی کے ذریعے سے دونوں فلائنگ کوچ کے اڈے تک پہنچے۔ اگلی دستیاب کوچ کے ٹکٹ لینے کے بعد دونوں اس میں سوار ہو گئے۔ دونوں کی سیٹیں فرنٹ میں تھی۔ مقررہ وقت سے کچھ دیر کے بعد وہ کوچ اپنے سفر کے لیے روانہ ہو گئی۔ کوچ شہر کے ہجوم سے نکل کر اس سڑک پر چڑھ دوڑی۔ کھڑکی کے شیشے سے دیکھتی ہوئی اینی کو لگ رہا تھا جیسے ہر چیز پیچھے کی طرف دوڑ رہی ہے اور وہ اپنے اس روپ کی طرف بڑھ رہی ہے جس کے بارے میں اس نے کبھی قیاس بھی نہیں کیا تھا۔ شہر سے کئی کلومیٹر کا سفر جب طے ہو گیا تو اچانک اویس کا وہ موبائل فون بول پڑا جس پر شمک رابطہ کیا کرتا تھا۔ اویس نے جلدی سے اپنی شرٹ کے سامنے والی جیب سے موبائل فون نکالا اور کان سے لگایا۔ سفر ہو رہا ہے؟ دوسری طرف سے شمک کی آواز ابھری۔ ہاں ہو رہا ہے، اویس کو جواب دیتے ہوئے پریشانی ہو رہی تھی۔ یہاں سے 7 کلومیٹر کا سفر مزید ہوگا اور یہ کوچ خراب ہو جائے گی۔ اس کے انجن میں ایک بڑی خرابی پیدا ہو جائے گی اور تم وہاں سے نکل جانا۔ اس جگہ سے انٹرچینج زیادہ دور نہیں ہوگا، تم دونوں وہاں چلے جانا، رکنا مت۔
یہاں رکنے سے کیا ہوگا، کسی نئے کوچ میں سوار ہو جائیں گے، اویس نے کہا۔ وہاں ایک حادثہ ہونے والا ہے، شمک نے انکشاف کیا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ اویس کا لہجہ دھیما تھا کہ اس کی آواز کسی اور کے کان تک نہ جائے۔ رابطہ کٹ چکا تھا۔ اویس نے زیادہ ہیلو ہیلو نہیں کیا اور موبائل فون اپنی جیب میں رکھ کر اینی کے کان میں شمک کی بات پہنچا دی۔ ٹھیک 7 کلومیٹر کا سفر طے ہوتے ہی کوچ نے ایک جھٹکا لیا اور اس کا انجن بند ہو گیا۔ تمام سواریاں گھبرا گئی تھی۔ ڈرائیور نے بند ہوتی کوچ کو ایک طرف کیا، کچھ دور جا کر کوچ رک گئی۔ اسے کیا ہو گیا؟ ڈرائیور نے حیرانی سے کہا اور اسے سٹارٹ کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ لگتا تھا جیسے انجن ناکارہ ہو گیا ہے۔ ڈرائیور اور اس کے ساتھی کی پریشانی بڑھتی جا رہی تھی۔ مسافر آپس میں چہ مگوئیاں کرنے لگے۔ اویس اور اینی نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور جیسے ہی ڈرائیور اور اس کا ساتھی کوچ سے باہر نکلے، وہ بھی باہر نکل گئے۔ انہیں دیکھتے ہی باقی سواریاں بھی اترنے لگی اور دیکھتے ہی دیکھتے تقریباً سب مسافر کوچ سے باہر نکل کر کھڑے ہو گئے۔ ڈرائیور اور اس کا ساتھی انجن دیکھ رہے تھے۔ اویس نے انٹرچینج کی طرف دیکھا، وہ سامنے دکھائی دے رہا تھا۔ اویس نے اینی کو اشارہ کیا اور اس نے اندر جا کر اپنا بیگ اٹھایا۔ اندر 3 سواریاں بیٹھی ہوئی تھی۔ اویس کو اپنا بیگ اٹھاتے ہوئے ایک نے پوچھا، کیا لمبا کام ہے؟ کچھ ایسا ہی لگتا ہے، اویس نے جواب دیا۔ اویس جیسے ہی کوچ سے باہر نکلا، اندر بیٹھے ہوئے باقی مسافر بھی باہر نکل آئے اور کوچ بالکل خالی ہو گئی۔ اس وقت سب کی توجہ ڈرائیور اور اس کے ساتھی کی طرف تھی، جو کہ انجن دیکھ رہے تھے۔ بہت سے مسافر کوچ سے ہٹ کر ایک طرف کھڑے ہو گئے۔ ہر ایک کے چہرے پر ناگواری تھی۔ آؤ ہم چلتے ہیں، اویس نے اینی کے کان میں سرگوشی کی۔ کیا ہم ان سب کو بتا نہ دیں کہ یہاں ایک بڑا حادثہ ہونے والا ہے، تاکہ یہ لوگ اس سے محفوظ رہ سکیں؟ اینی بولی۔ اینی کی بات سن کر اویس سوچنے لگا، ہم کیسے بتائیں کہ یہاں حادثہ ہونے والا ہے؟ اسی اثنا میں ایک تیز رفتار ٹرک بالکل کوچ کے سیٹ میں آتا ہوا دکھائی دیا۔ اس کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا ہوا شخص اونگ رہا تھا، جبکہ اس کا ساتھی ٹرک کے پچھلے حصے میں لیٹا سو رہا تھا۔ ٹرک کی رفتار بہت تیز تھی اور وہ بڑی تیز سے اس کوچ کے ساتھ بڑھا۔ اویس اور اینی نے بیک وقت اس ٹرک کی طرف دیکھا اور ٹرک کو اس طرح سے اس جانب بڑھتے ہوئے دیکھا تو اویس چیخا، بچو، وہ بے قابو ٹرک آ رہا ہے۔ اویس کے چیختے ہی سب نے اپنی اپنی گردن گھما کر اس ٹرک کی طرف دیکھا۔ ڈرائیور اور اس کا ساتھی بھی اپنا کام چھوڑ کر اس جانب دیکھنے لگے۔ ٹرک کسی آندھی کی طرح کوچ کی طرف آ رہا تھا اور وہ بالکل کوچ کی سیدھ میں تھا۔ اس کے اندر ڈرائیور نہیں بیٹھا ہوا کیا؟ ڈرائیور حیرت سے بولا۔ ڈرائیور کے ساتھی نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے ایک طرف لے کر بھاگ کھڑا ہوا۔ اویس نے اینی کا ہاتھ پکڑا اور اسے لے کر انٹرچینج کی طرف بھاگا۔ یکدم مسافر منتشر ہونے لگے اور کوچ سے دور ہٹ گئے۔ ڈرائیور ایک طرف کھڑا ہو کر اپنے دونوں بازو ہلاتے ہوئے چیخنے لگا۔ ٹرک ایک طرف ہٹا، سامنے کوچ کھڑی ہے۔ ڈرائیور کی چیخو پکار اسی طرح سے رہ گئی اور تیز رفتار ٹرک پیچھے سے کوچ کے ساتھ ایک دھماکے سے ٹکرایا اور کوچ کو گھسیٹتا ہوا کافی آگے تک لے گیا۔ ٹرک کے پرہچے اڑ گئے تھے۔ ہر مسافر پریشان تھا، اس حادثے کو دیکھ رہا تھا۔ اویس اور اینی چلتے ہوئے انٹرچینج سے باہر نکل گئے تھے۔ دونوں اس جگہ زیادہ دیر نہیں رکے تھے جس سڑک پر وہ چل رہے تھے۔ وہ اس شہر کی طرف جاتی تھی۔ کس قدر دہشت ناک حادثہ تھا۔ اینی نے چلتے ہوئے ایک جھرجھری سی لی۔ کوچ میں تو کوئی مسافر نہیں تھا، البتہ ٹرک کا ڈرائیور، اس کا تو جانے کیا حال ہوا ہوگا، اویس بولا۔ جانے آگے اور کیا کیا ہوگا، اینی نے کہا۔ جو بھی ہوگا تم نے ہمت نہیں چھوڑنی، اپنے آپ کو مضبوط رکھنا ہے اور اپنے دماغ میں یہ بات بٹھا لو کہ ہم نے ہر مصیبت کا مقابلہ کرنا ہے۔ اویس نے اسے ایک بار پھر تاکید کی۔ یکدم اس کی سماعت سے ایک گرم جوش اور خوشگوار حیرت میں ڈوبی آواز ٹکرائی، اویس تم یہاں؟ اویس نے یہ آواز سنتے ہی اس جانب دیکھا۔ سڑک کے ایک طرف پان، سگریٹ اور چائے کا کھوکا تھا۔ وہاں ایک نوجوان کھڑا ان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اویس نے اس کی طرف دیکھتے ہی پہچان لیا کہ وہ کاشف تھا۔ دونوں نے ایک ساتھ 4 سال کالج میں گزارے تھے۔ دونوں کے درمیان اچھی دوستی تھی اور جب وہ دونوں کالج کو چھوڑ کر اپنی اپنی فیملی زندگی کی طرف بڑھے تو دوستی بھی کالج کی یادوں میں مدفن ہو گئی۔ اچانک وہ پھر اویس کے سامنے کھڑا تھا۔ ارے کاشف، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اویس اس کی جانب بڑھا اور دونوں بغل گیر ہو گئے۔ یہاں میری زمین ہے، گھر ہے، میں اکثر یہاں آتا رہتا ہوں، لیکن تم یہاں کیسے؟ کاشف نے بتایا۔ دراصل ہم اسلام آباد جا رہے تھے، کوچ خراب ہو گئی، سب مسافر باہر نکل آئے اور ایک تیز رفتار ٹرک پیچھے سے اس کوچ کے ساتھ ٹکرا گیا، اویس نے کہا۔ یہ ابھی حادثہ ہوا ہے؟ کاشف چونکا۔ ہاں، ابھی یہ حادثہ ہوا ہے اور ہم ادھر آ گئے، اویس نے جواب دیا۔ سوری، بھابھی کو تو سلام ہی نہیں کیا۔ یکدم کاشف کا اینی کی طرف دھیان گیا اور مسکرایا۔ یہ اینی ہے میری بیوی اور یہ کاشف ہے، ہم کالج میں ایک ساتھ پڑھا کرتے تھے، کئی سال کے بعد پھر سے ملاقات ہو رہی ہے۔ اویس نے دونوں کا ایک دوسرے سے تعارف کرایا۔
चलो इसी बहाने मुलाकात हो गई, वरना ये कब मुझे आपसे मिलवाता। काशिफ ने कहा, तुम्हारा बाप बिजनेसमैन था, तुम भी बिजनेसमैन बन गए, बड़े आदमी हो, जाने कहाँ कहाँ मसरूफियात का जाल बिखरा हुआ है तुम्हारा। अवैस हंसा। ये सच है कि मैं बिजनेस में बहुत मसरूफ हूँ, लेकिन उस वक्त मुझे ये खुशी हो रही है कि तुम मुझे फिर से मिल गए। आओ चलते हैं, काशिफ ने पुरमसरत लहजे में कहा। कहाँ जाना है? अवैस ने पूछा। यहाँ मेरी कोठी है, नौकर चाकर हैं, वहां चलते हैं, काशिफ बोला। हमारा इरादा था कि हम यहाँ से कोई कोच वगैरह पकड़ें और अपना सफर एक बार फिर जारी रख सकें। अवैस ने कहा, आप ऐसे तो नहीं जाने दूंगा आपको, चलें भाभी जी। काशिफ उन्हें पास ही खड़ी अपनी कार के पास ले गया। काशिफ ने ड्राइविंग सीट संभाली, उसके साथ अवैस बैठ गया, जबकि एनी पीछे बैठ गई। कार उस शहर की तरफ चल पड़ी। इस मुल्क के 5 बड़े शहरों में मेरे कारोबारी दफ्तर हैं और 5 कोठियां भी हैं। जिस शहर में होता हूँ वहाँ रिहाइश भी करता हूँ। सारा साल मैं इन 5 शहरों में घूमता रहता हूँ। खाना बदोश की तरह जिंदगी है मेरी। काशिफ कार चलाते हुए उन्हें बताने लगा। कारोबार इतना बढ़ा लिया है तो 5 बीवियां भी तो होंगी। अवैस ने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा। उसकी बात सुनकर वो हंसा। अरे यार, बीवी तो एक भी नहीं और तुम 5 की बात करते हो। पैसा कमाने की धुन तुम्हारे सर पर शुरू दिन से सवार थी। पैसा ही कमाते जा रहे हो, इसलिए एक भी शादी नहीं की। अवैस ने कहा, मैं बहुत सा पैसा कमाना चाहता था। तुम जानते थे कि पैसे की कमी नहीं थी, लेकिन मैं अपनी मेहनत से कमाना चाहता था। इसलिए अपने बाप और भाइयों से अलग मैंने अपना काम शुरू किया। ऐसा काम जिसमें बहुत पैसा है। अवैस बोला। ऐसा काम मुझे भी बताओ यार, ताकि मैं जल्द अज जल्द बहुत पैसे वाला बन जाऊं। अवैस ने एक नजर एनी की तरफ देखा, जो उनकी बातों से बेनियाज बाहर देख रही थी। तुम्हें भी बता दूंगा। काशिफ हंसने लगा। अब भूल मत जाना, अवैस ने छेड़ा। हम ही भूलते जा रहे हैं भाभी जी को, उसे भी तो बोलने का मौका दो। काशिफ ने कहा, भाभी जी आप भी तो कुछ बोले। मैं आप दोनों की बातें सुन रही हूँ। एनी चौंकी। हम तो ऐसे ही बेपर की उड़ा रहे हैं। आप पहले इस शहर में आई हैं? काशिफ ने सवाल किया। नहीं, इस शहर में मैं पहली बार आई हूँ, और वो भी इस हादसे की वजह से, एनी ने जवाब दिया। ये शहर अंदर से बहुत खूबसूरत है, मैं आपको इसकी सैर करवाऊंगा। काशिफ ने पेशकश की। हम इस्लामाबाद जा रहे हैं, यहाँ घूमने का हमारा कोई इरादा नहीं। अवैस ने कहा। इस्लामाबाद घूमने जा रहे हो ना? काशिफ ने पूछा। हाँ, इसी इरादे से घर से निकले हैं। अवैस ने अस्बात में सर हिलाया। इस्लामाबाद में भी मेरी एक कोठी है, वहां रहने का अब दोनों को कोई मसला नहीं होगा। काशिफ ने कहा, ये तो तुमने हमारा खर्चा बचाने वाली बात की है। अवैस हंसा। तुम मेरी गाड़ी में चले जाना, कहो तो 7 ड्राइवर भी भेज दूंगा। काशिफ ने एक दरिया दिली और दिखाई। बस इतना ही बहुत है, हम कोच में सफर करना चाहेंगे। अवैस बोला। जैसे तुम्हारी मर्जी। ये लो मेरी कोठी आ गई। काशिफ ने कार एक कोठी के सामने गेट के सामने खड़ी करके खान दिया। अवैस ने बाहर से कोठी का जायजा लिया, फिर उसकी निगाह कोठी के गेट के साथ लगी तख्ती पर चली गई, जहां मोटे खरूफ में इतना ही लिखा हुआ था, 27A। अवैस ने वहां से निगाहें हटाकर एनी की तरफ देखा। वो भी उस तख्ती पर निगाहें जमाए बैठी थी। काशिफ की कोठी बाहर से नहीं बल्कि अंदर से भी बहुत खूबसूरत थी। कोठी के अंदर जरूरत की हर चीज मौजूद थी और ऐसे करीने से रखी हुई थी कि लगता ही नहीं था कि काशिफ की शादी नहीं हुई। हर चीज को अपनी जगह देखकर लगता है कि उस कोठी में एक नहीं बल्कि तुम्हारी 4 बीवियां यहाँ रहती हैं। अवैस हंसा। उसकी बात सुनकर काशिफ भी हंसा। 4 बीवियां तो नहीं रहती। हाँ, ये जरूर है कि मेरे नौकरों की फौज यहाँ मौजूद रहती है, जो कोठी की देखभाल में कोई कसर नहीं उठा रखती। बहुत जबरदस्त है। अवैस ने तारीफी निगाहों से चारों तरफ का जायजा लिया। बैठो और खाने पीने के लिए मंगवाऊं। काशिफ ने अवैस और फिर एनी की तरफ देखा। एनी की निगाहें एक तरफ बहुत ही खूबसूरत डेकोरेशन पीस पर मरकूज थी। काशिफ की निगाहों ने ताकुब किया और उस खूबसूरत पीस की तरफ देखते हुए बताया, ये मैं जर्मनी से लाया था। अच्छा है ना भाभी? बहुत ही खूबसूरत है। एनी चौंकी। इसका मतलब है कि तुम जर्मनी भी घूम आए हो। अवैस बोला। एक जर्मनी ही क्या, अमेरिका, जापान, कनाडा, सिंगापुर और लंबी फहरिस्त है। काशिफ मुस्कुराते हुए कहने लगा। और एक खम है कि इस्लामाबाद के लिए निकले और वहां तक पहुंच ना पाए। अवैस ने कहा, तुम्हारी मुलाकात मेरे साथ होनी थी, इसलिए तुम्हारी कोच के साथ हादसा पेश आ गया। अब दोनों मुंह हाथ धो लो, बैठते हैं, गपशप लगाते हैं और खाते पीते हैं। काशिफ ने कहकर अपने मुलाजिम को आवाज दी, जो भागता हुआ उनके पास आ गया। बस एक कप चाय का पी लेंगे, हमने अपना सफर फिर शुरू करना है। अवैस बोला। आज की रात तो आप दोनों को मेरे पास ही रुकना पड़ेगा, काशिफ ने कहा और मुलाजिम को खाने पीने का सामान लाने का हुक्म देने लगा। मुलाजिम चला गया तो उसने दूसरी मुलाजिमा को बुलाया। इन्हें ऊपर कमरे में ले जाओ, जहाँ ये फ्रेश हो जाएं, फिर हम बैठते हैं। काशिफ ने कहा,
ہم فریش ہی ہیں، اس کی ضرورت نہیں، اویس بولا اور اینی کی طرف دیکھنے لگا۔ تو پھر آؤ اور بیٹھ کر پرانی یادیں تازہ کرتے ہیں، لیکن باتیں تو ہم کریں گے، بھابھی کیا کریں گی؟ ایسا کرتے ہیں، ملازمہ کے ساتھ بھابھی گھر دیکھ لیتی ہے، کیا خیال ہے؟ کاشف نے ایک نگاہ پھر اینی کی طرف دیکھا۔ نہیں میں ٹھیک ہوں، اب باتیں کریں، میں پاس ہی بیٹھ جاتی ہوں، اینی فوراً بولی۔ اس کا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ وہ کہیں ادھر ادھر ہو۔ ہماری باتیں آپ کو بور کر دیں گی بھابھی جی، کاشف مسکرایا۔ اس گھر میں میری بیوی ہوتی تو وہ آپ سے باتیں کرتی۔ تم نے ابھی تک شادی کیوں نہ کی؟ تمہارے ارادے کیا ہیں؟ اویس نے پوچھا۔ ایک ہی ارادہ تھا کہ ڈھیر ساری دولت کمانی ہے، کاشف نے جواب دیا۔ تم نے ڈھیر ساری سے بھی زیادہ دولت کما لی، اب کیا مسئلہ ہے؟ اویس بولا۔ جب انسان دولت کمانے لگتا ہے تو اس کا کشکول بھرنے کا نام نہیں لیتا، اسے ایسے ہی لگتا ہے کہ وہ ابھی بھی خالی ہے، اس لیے وہ اسے ہی بھرتا رہتا ہے، کاشف نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کشکول تو فقیروں کے پاس ہوتا ہے، بزنس کرنے والوں کے پاس اس کا کیا کام؟ اویس نے اس کے چہرے پر نگاہیں جماتے ہوئے کہا۔ جب انسان لالچی ہو جائے تو بڑے سے بڑا بزنس مین بھی فقیر کی طرح ہو جاتا ہے، اس کے ہاتھ میں کشکول آ جاتا ہے اور وہ اسے بھرتے ہوئے سب کچھ بھولنے لگتا ہے۔ کاشف کسی فلاسفر کی طرح دکھائی دینے لگا۔ تمہاری بات سے کیا یہ اندازہ لگاؤں کہ تم دولت کماتے کماتے لالچی ہو گئے ہو؟ اویس نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ کس کے دل میں لالچ نہیں ہوتا؟ کاشف نے بلا تامل کہا۔ بھائی اپنا گھر بسانے کی فکر کرو اور یہ لالچ چھوڑو، بہت کما لی دولت، اویس بولا۔ چلو تمہاری بات پر بھی سوچ لیتا ہوں۔ کاشف نے ابھی کہا ہی تھا کہ اس کا موبائل فون بجا۔ اس نے موبائل فون نکال کر دیکھا اور معذرت کرتا ہوا اس کمرے سے باہر نکل گیا۔ اتنا بزنس، اتنی جائیداد، اور پھر بھی دل ہے کہ لالچ سے بھر نہیں رہا۔ ویسے یہ کرتے کیا ہے؟ اس کے جاتے ہی اینی بولی۔ یہ تو میں نے پوچھا ہی نہیں کہ یہ کرتا کیا ہے، بس بزنس کی بات ہو رہی ہے۔ اویس نے ایک بار پھر اپنی نگاہیں کمرے میں گھمائی۔ ضرور ان کی فیکٹریاں ہوں گی، امپورٹ ایکسپورٹ کا کاروبار ہوگا، اینی نے اندازہ لگایا۔ خیر یہ جو بھی کرتا ہے ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں، بس چائے وغیرہ پیئیں گے اور نکلنے کی کریں گے، اویس نے کہا۔ تمہارا دوست ہمیں نکلنے دے گا کیا؟ اینی نے پوچھا۔ وہ جتنی بھی ضد کرے گا، ہمیں بس جانا ہے، ہم اور نہیں رک سکتے، اویس نے کہا۔ پتہ نہیں وہاں حادثے میں کیا ہوا ہوگا، اینی کو حادثہ یاد آیا۔ یہ تو وہی جان سکتا ہے جو اس وقت وہاں تھا، اویس نے سر ہلایا۔ دونوں چپ ہو گئے، اینی کمرے کا جائزہ لے رہی تھی، وہ ہر چیز کو رشک بری نگاہوں سے تک رہی تھی۔ ایسی کوٹھی میں وہ پہلی بار آئی تھی جہاں ایک سے بڑھ کر ایک سجاوٹ کی چیز تھی اور خوبصورتی کا ایسا امتزاج تھا کہ نگاہیں حیران رہ جاتی ہی۔ اویس دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ تقدیر نے اسے کئی سال کے بعد پھر اچانک کاشف سے کیوں ملوایا؟ کیا یہاں تو نہیں کوئی گڑبڑ ہونی؟ کاشف دوسرے کمرے میں موبائل فون سن رہا تھا، اس کا چہرہ خوشی سے کھلا ہوا تھا اور وہ پہلے سے بھی زیادہ پرجوش دکھائی دے رہا تھا۔ کاشف کسی سے کہہ رہا تھا، ہمارا مسئلہ حل ہو گیا۔ کیسے؟ دوسری طرف سے چونکنے والی آواز آئی۔ ہم اپنے کام کے لیے کسی اجنبی کے بارے میں سوچ رہے تھے جو ہمارا کام کرے، ایک کی بجائے ہمیں دو مل گئے، کاشف نے خوش ہوتے ہوئے بتایا۔ کون ہے وہ؟ اس سے پوچھا گیا۔ دونوں میاں بیوی ہیں، اس کا شوہر میرے ساتھ پڑھتا رہا ہے، اچانک ہماری ملاقات ہو گئی۔ وہ ہمارا کام کیسے کریں گے؟ دوسری طرف سے سوال پوچھا گیا۔ میں نے سوچ لیا ہے، کاشف بولا۔ کیا سوچا ہے؟ اس کا میاں یعنی کہ میرا دوست یہاں میرے پاس رہے گا اور ہمارا کام کرنے کے لیے اس کی بیوی جائے گی، کاشف نے بتایا۔ کیسے جائے گی؟ اب میں ساری تفصیل فون پر نہیں بتا سکتا، تو پھر میرے پاس آ جاؤ۔ انہیں چھوڑ کر میں کیسے آ سکتا ہوں؟ پھر میں تمہارے پاس آتا ہوں، کیونکہ ہمارے پاس وقت کم ہے، چند گھنٹے ہی بچے ہیں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ تم آ جاؤ اور ذرا جلدی آنا، تب تک میں ان کے ساتھ گپ شپ لگاتے ہوئے چائے پیتا ہوں، کاشف نے تاکید کی اور فون بند کر دیا۔ کاشف نے فون جیب میں رکھا اور دوبارہ ان کے پاس چلا گیا۔ تب تک میز پر کھانے پینے کا بہت سا سامان لگ چکا تھا۔ سوری یار، میرے بزنس پارٹنر کا فون تھا، فون سننے میں تھوڑی دیر ہو گئی، کاشف نے آتے ہی معذرت کی۔ کوئی بات نہیں، اویس مسکرایا۔ اتنا کچھ پڑا ہے، تم لوگوں کھا کیوں نہیں رہے؟ یہ سب کچھ دیکھنے کے لیے نہیں رکھا، کاشف نے کیک اٹھایا۔ ہم تمہارا ہی انتظار کر رہے تھے، اویس نے ایک پلیٹ اٹھا کر اینی کی طرف بڑھائی۔ آج تم سے مل کر جو خوشی مجھے ہو رہی ہے اس کا بیان کرنا میرے لیے ممکن نہیں۔ کاشف بہت خوش تھا، تینوں مل کر کھانے پینے کے ساتھ ساتھ باتیں بھی کرنے لگے۔ اینی بیچ میں کوئی بات ہو جاتی تو کچھ کہہ دیتی، ورنہ وہ چپ ہی رہتی۔ پھر ملازم نے کاشف کو اطلاع دی کہ ان کے دوست اور بزنس پارٹنر آئے ہیں، کاشف اٹھ کر چلا گیا۔ ڈرائنگ روم میں ایک نوجوان کھڑا تھا، اس نے آنکھوں پر سیاہ چشمہ لگا رکھا تھا، کلین شیو چہرہ تھا، بال بڑے ہوئے تھے، کالی پینٹ سفید شرٹ کے ساتھ اس نے براؤن رنگ کا کوٹ پہن رکھا تھا۔ جو ہی کاشف کمرے میں آیا، اس نوجوان نے اس کی جانب دیکھا۔ آج تو کمال ہی ہو گیا ہے، کاشف اس کے پاس جاتے ہی بولا، اس کا لہجہ دھیما تھا۔
یہی تو پوچھنے کے لیے آیا ہوں کہ یہ کمال کیا ہوا؟ نوجوان نے متانت سے پوچھا۔ دیکھو، ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم نے جو کام کرنا ہے وہ خود سامنے جا کر نہیں کرنا چاہتے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری جگہ کوئی دوسرا وہ کام کرنے کے لیے جائے تاکہ اگر کوئی گڑبڑ ہو بھی تو ہم محفوظ رہے، اور وہ مرتا ہے تو مر جائے۔ میرے دوست کا نام اویس ہے۔ ہم اویس کو اس گھر میں روک لیں گے اور اس کی کنپٹی پر پستول رکھ دیں گے۔ اس کے بعد اس کی بیوی اینی کو حکم دیں گے کہ وہ ہمارا کام کرے گی۔ ہم اینی کو یہ بتائیں گے کہ جو ہی وہ ہمارا کام کر دے گی ہم دونوں کو آزاد کر دیں گے۔ اب کاشف بتانے لگا۔ بعد میں آزاد نہیں کریں گے کیا؟ نوجوان نے پوچھا۔ اگر اینی ہمارا کام ٹھیک طریقے سے کر گئی تو ہم دونوں کو ہی مار دیں گے، کاشف نے صفاقی سے کہا۔ ان سے بات کون کرے گا؟ میں کروں گا۔ ان کے سامنے تمہارا بید کھل جائے گا۔ جب ہم نے انہیں زندہ ہی نہیں رکھنا تو کیا فرق پڑتا ہے؟ کاشف نے لاپرواہی سے کہا۔ اور پھر ہمیں اپنے کام سے، غرض سے، دوستی سے کوئی واسطہ نہیں۔ آج شام کا وقت ہے، پھر ان سے بات کریں۔ نوجوان بولا۔ میں تمہیں ان کے سامنے لے جاتا ہوں، تم اپنے آدمی کو اندر بلا لو۔ کاشف بے چین تھا۔ اپنے آدمی کو بھیجو، باہر گاڑی میں بیٹھے ہیں، وہ اندر آ جائیں۔ نوجوان نے کہا۔ تم کھل کر بات کر لینا، چھپانے کی کوئی بات نہیں۔ کاشف نے ایک بار پھر اس سے کہا۔ تم خود ہی بات کر لینا، میں بیٹھا رہوں گا۔ ہم تو اپنے منصوبے کے مطابق کسی نہ کسی قربانی کے بکرے کو تلاش کر ہی رہے تھے، یہ مل گئے۔ نوجوان بولا۔ بھائی جان سے بات کر لیں؟ اچانک کاشف نے پوچھا۔ جب میں نے فون کیا تھا وہ میرے پاس ہی بیٹھے تھے، باقی بات ان سے بات کرنے کے بعد کرتے ہیں، نوجوان نے کہا۔ ان کی اجازت ہے نا؟ کاشف نے تسلی چاہی۔ اجازت تھی تو ہم اس منصوبے پر کام کر رہے تھے، تم گھبراتے بہت ہو۔ نوجوان بولا۔ کیا کرے بھائی، ان سے ڈر ہی بہت لگتا ہے۔ کاشف مسکرایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ زبان سے زیادہ گولی سے بات کرتے ہیں۔ نوجوان نے ہاتھ کے اشارے سے پستول چلایا۔ ان کا غصہ بھی بہت تیز ہے، تمہارے تو بڑے بھائی ہیں، تمہارا لحاظ کر جاتے ہیں۔ کاشف بولا۔ تجھے بھی تو انہوں نے بھائی کہا ہے۔ نوجوان نے اس کے کندھے پہ ہاتھ مارا۔ لیکن مجھے ڈر لگتا رہتا ہے۔ اتنے سالوں سے ایک ساتھ کام کر رہے ہیں، ڈر نکال دو اپنے دل سے، اس نے کہا۔ آؤ چلتے ہیں۔ کاشف اسے لے کر باہر نکل گیا۔ وہ سب اس کمرے میں موجود تھے۔ کاشف نے اویس اور اینی سے اپنے دوست کا تعارف کروایا۔ ان سے ملو اویس، یہ ہے میرے بزنس پارٹنر اسد چیمہ۔ پھر وہ اسد کی طرف متوجہ ہوا، اور یہ ہیں اویس اور ان کی بیوی اینی۔ اویس اور اسد نے ایک دوسرے سے ہاتھ ملایا۔ اسد کی آنکھوں پر سیاہ چشمہ اسی طرح سے ٹکا ہوا تھا۔ اسد نے پہلے اینی کا جائزہ لیا اور پھر اویس کے چہرے پر اپنی نگاہیں مرکوز کر تھی۔ وہ چاروں آمنے سامنے بیٹھ گئے۔ کاشف بولا۔ اویس، تم نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ میں کیا کاروبار کرتا ہوں۔ سچ تو یہ ہے کہ میں ہر وہ کام کرتا ہوں جہاں سے ہمیں پیسہ ملے۔ کاشف کا لہجہ ایک دم پراسرار ہو گیا۔ آج بھی ہم ایک بہت بڑی ڈیل کر رہے ہیں۔ اس ڈیل کے لیے ہمیں قربانی کا بڑکا درکار تھا، لیکن مل نہیں رہا تھا۔ اتفاق سے تم دونوں مجھے مل گئے اور میں تم دونوں کو یہاں لے آیا۔ اویس اس کی بات سن کر چونکا۔ کیا مطلب؟ اب تو میں کچھ چھپاؤں گا نہیں، سب کچھ صاف صاف کہہ دوں گا۔ میرے باپ اور بھائیوں نے بہت سال پہلے مجھ سے کنارہ کشی کر لی۔ ان کا کہنا تھا کہ میں برے کام کرتا ہوں۔ میں کیا برے کام کرتا تھا؟ ڈکیتی، اغوا برائے تاوان اور کاروں کی چوری جیسے کام میں ہی تو ملوث ہوں۔ یہ بھی کیا کوئی برے کام ہیں؟ کاشف کہہ کر مسکرایا۔ میں نے آج تک کوئی قتل نہیں کیا۔ اس کی باتیں سن کر اویس اور اینی چونکے، جبکہ اسد ہولے سے مسکرا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں پر سیاہ چشمہ ہونے کی وجہ سے یہ جاننا مشکل تھا کہ وہ کس طرف دیکھ رہا ہے۔ تمہاری نظر میں یہ برے کام نہیں ہے؟ اویس نے متحیر ہو کر پوچھا۔ تم ان کو برا سمجھتے ہو؟ جواب دینے کی بجائے اس نے سوال کیا۔ تمہاری اصلیت یہ ہے۔ اویس کو دکھ ہوا۔ یہ چھوڑو اور آگے کی سنو، ہمارے پاس وقت نہیں۔ کاشف کا لہجہ بدل گیا تھا۔ دوست سے وہ کسی اجنبی کی طرح ہو گیا تھا۔ ایسا تغیر دیکھ کر اویس کی حیرت دو چند ہو رہی تھی۔ کچھ بھی کہنے سے پہلے یہ یاد رکھنا کاشف، ہم دوست ہیں، ایک ساتھ پڑھتے رہے ہیں اور دوستی کا ہی تو فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں۔ بہرحال تو میری بات سنو۔ کاشف نے اس کی بات کاٹ دی۔ ہم نے ایک صنعت کار کو اغوا کیا ہے۔ آج ہم نے اس کے عوض رقم وصول کرنی ہے۔ ہمارے ڈرانے دھمکانے سے یہ تو امید ہے کہ انہوں نے پولیس کو اطلاع نہیں کی ہوگی، لیکن پھر بھی ہم بہت محتاط رہنا چاہتے ہیں۔ ہمیں کچھ شک سا ہے آج شام کو ہمارے کہنے پر وہ مقررہ جگہ رقم کا بیگ لے آئیں گے، جو ہم 1 گھنٹہ پہلے انہیں بتائیں گے۔ اویس اور اینی اس کی طرف حیران کو نگاہوں سے دیکھ رہے تھے، جبکہ اسد بدسور مسکرا رہا تھا۔ اویس، تم یہاں رہو گے اور وہ بیگ تمہاری بیوی اینی وصول کرنے کے لیے جائے گی، تاکہ کوئی گڑبڑ ہو تو تمہاری بیوی پھنسے۔ ہم جو اس کے دائیں بائیں ہی ہوں گے، ضرورت پڑنے پر محفوظ رہ کر راہ فرار حاصل کر سکیں۔ کاشف نے اٹھ کر اویس سے کہا۔ اینی ایسا نہیں کرے گی، ہم تمہارے کسی کام میں شامل نہیں ہوں گے۔ اویس تیزی سے بولا۔ اچھا کیا، بہت جلد تم نے اپنا اصل روپ دکھا دیا۔
ہمارے پاس وقت نہیں، اس لیے بات تو کرنی تھی، انکار کی کوئی گنجائش نہیں۔ اس کمرے کے باہر دروازے سے لگ کر ہمارے آدمی کھڑے ہیں، تم یہاں ہوگے۔ اینی ہمارے کہنے پر عمل نہیں کرے گی تو ہماری ایک فون کال پر تمہاری کھوپڑی میں سوراخ ہو جائے گا، کاشف بولا۔ کاشف ہمیں جانے دو۔ اویس کھڑا ہوا تو ساتھ ہی اینی بھی کھڑی ہو گئی۔ ادھر ہمارا کام ہوگا، ادھر تم دونوں کو جانے کی اجازت ہوگی، ایک پل کے لیے بھی ہم تم دونوں کو نہیں روکیں گے۔ بس ذرا ہم خطرہ سا محسوس کر رہے ہیں، اگر انہوں نے اچھے طریقے سے اینی کو بیگ دے دیا تو ٹھیک ہے، اور اگر وہ کسی پلان کے ساتھ آئے اور اینی کو گولی شولی لگ جاتی ہے تو مجھے معاف کر دینا اویس۔ کاشف اپنے چہرے پر دکھ کے تاثرات عیاں کرتے ہوئے بولا۔ اسد اس کی بات سن کر مسکرایا۔ میں یہ کام نہیں کروں گی، اینی چیخی۔ اویس کی کھوپڑی میں سوراخ ہو جائے گا، وہ بندہ اس معاملے میں بہت سخت ہے، کاشف نے ڈرایا۔ تم اپنے دوست کو دھوکہ دے رہے ہو، اینی کو غصہ آیا۔ میں جس دندے میں ہوں وہاں دھوکہ ہی تو ہوتا ہے، اور اب کوئی بات مت کرنا، تم دونوں اس کمرے میں اپنے آپ کو قید ہی سمجھو، باہر نکلنے کی کوشش مت کرنا، اس کمرے کا دروازہ بند ہوگا، ہمارے آدمی باہر کھڑے ہیں، یاد رکھنا ان کے ہاتھوں میں پھول نہیں اسلحہ ہے، ہم پھر ملتے ہیں۔ اس پر کاشف کا لہجہ غصے بھرا تھا، وہ اویس کے سامنے ایک دوسرے ہی روپ میں کھڑا تھا۔ پھر اس نے اپنے آدمی سے کہا کہ وہ اویس کی تلاشی لے، اور اگر کوئی اسلحہ یا موبائل فون ہے تو وہ اسے اپنے قبضے میں لے لے۔ اویس کو اچانک خیال آیا کہ اگر وہ موبائل فون بھی اس کے ہاتھ میں چلا گیا تو شمک سے رابطہ ممکن نہیں ہوگا۔ وہ موبائل فون اس کی شرٹ کی سامنے والی جیب میں تھا۔ ایک آدمی نے اویس کی تلاشی لی، اس کا موبائل فون نکالا، اور وہ موبائل فون بھی اس کی جیب سے نکالا جس پر شمک سے رابطہ ہوتا تھا۔ کاشف نے اویس کا موبائل فون کھولا، اس کے اندر سے بیٹری اور سم کارڈ نکالا، پھر اس نے دوسرا موبائل کھولا تو اس کے اندر نہ تو سم کارڈ تھا اور نہ ہی بیٹری تھی۔ کاشف نے اس فون کو حیرت سے دیکھا اور مسکرایا۔ یہ کیا بھائی، یہ کھیلنے کے لیے رکھا ہے؟ اس کے ساتھ ہی اس نے کہکہا لگایا اور دونوں موبائل فون اس کی طرف اچھال دیے۔ اس نے وہ موبائل فون بھی بیکار کر دیا تھا۔ اینی کی تلاشی اور اس کا بیگ گھر کی ملازمہ نے دوسرے کمرے میں لی تھی۔ وہ اپنے ساتھ موبائل فون لائی ہی نہیں تھی، ایک ہینڈ بیگ تھا جس میں چند ضرورت کی چیزیں تھی۔ اسد اپنی جگہ سے اٹھا اور اویس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اطمینان سے بولا، 1 گھنٹے کا کام ہے، بیگ سلامتی سے مل گیا تو تم دونوں آزاد ہو گئے۔ یہ کام ٹھیک سے نہیں کرے گی تو مرو گے تم، اور جب تم ہی مر جاؤ گے تو یہ کیا کرے گی؟ اسد کے اطمینان میں لپٹے لہجے میں ایسی صفاقی تھی کہ اینی کی روح کام گئی۔ وہ دونوں کو دم بہت چھوڑ کر کمرے سے باہر چلے گئے اور دروازہ بند ہو گیا۔ اویس اور اینی کے لیے یہ بات بہت ہی حیران کن تھی کہ وہ ایک بہت بڑی مصیبت میں پھنس گئے ہیں، اور اس کے دوست کاشف نے بہت جلدی اپنا اصل روپ انہیں دکھا دیا ہے۔ شام کے سائے رفتہ رفتہ اندھیرے کی چادر کو آسمان پر پھیلا رہے تھے، پورا شہر روشنی میں نہانے لگا تھا۔ ٹریفک کا بے ہنگم شور اور بھاگتی ہوئی زندگی رواں دواں تھی۔ اس شہر کی فضا ان دونوں کے لیے رفتہ رفتہ بھاری ہو رہی تھی۔ اویس اور اینی اس کمرے میں بند تھے، جب سے وہ ان دونوں کو چھوڑ کر گئے تھے اس کمرے کا نہ تو دروازہ کھلا تھا اور نہ ہی انہوں نے باہر جانے کی کوشش کی تھی۔ اویس بار بار اس فون کو دیکھ رہا تھا جو اس کی جیب میں تھا اور جس پر شمک رابطہ کیا کرتا تھا۔ اویس کے لیے حیرت کی بات یہ بھی تھی کہ اس نازک موقع پر شمک نے اس سے کوئی رابطہ نہ کیا۔ لمحہ بلمحہ اویس کی بےتابی میں دو چند اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ ان کے جانے کے بعد اویس نے دونوں بیٹری اور سم کارڈ کے بغیر موبائل فون بند کر کے اپنی جیب میں ڈال لیے۔ جب وہ اس کمرے میں بند تھا اسے کئی بار ایسا گمان ہوا کہ جیسے ابھی شمک نمودار ہونے والا ہے، ابھی وہ اس کے سامنے آئے گا اور کوئی نئی بات بتائے گا، آگے کیا ہوگا وہ ان کے علم میں لائے گا، لیکن اس کے برعکس وہ تو یوں غائب تھا جیسے اس نے کبھی اس سے رابطہ کیا ہی نہ ہو۔ اسی بات کو سوچتے ہوئے اویس کو پریشانی کے ساتھ الجھن بھی ہو رہی تھی۔ اویس یہ بھی سوچتا تھا کہ وہ اس سے مل کر کیا کرے گا، وہ بے اختیار ہے، اس کے پاس ان دونوں کو یہاں سے نکالنے کی طاقت ہی نہیں، وہ زیادہ سے زیادہ اگلی بات ہی ان کو بتا سکتا ہے، اور وہ بھی اس وقت جب اس کے علم میں وہ بات آتی ہے، جانے وہ اس وقت کہاں ہوگا۔ کمرے میں گہری اداسی چھائی ہوئی تھی، اینی گمسم بیٹھی تھی۔ اویس اس کو کئی بار حوصلہ دے چکا تھا، لیکن اینی کی پریشانی کم نہ ہوئی تھی، اسے وسوسوں اور اندیشوں کے سانپوں نے گھیر رکھا تھا۔ مجھے لگتا ہے میرے ہاتھوں قتل ہونے والا تمہارا یہ دوست ہوگا، اینی نے دانت پیسے، اس کے چہرے پر غصہ تھا۔ دوستی کے نام پر یہ ایسا داغ ہے جو برائی کی طرح برا ہے، اویس نے ایک طرف تھوک دیا۔ مجھے اس سے نفرت ہو گئی ہے۔ کہاں ہے تمہارا دوست؟ کیوں نہیں آیا اب وہ؟ کوئی نئی بات کیوں نہیں بتا رہا کہ اب ہوگا کیا وہ بھی یہاں کہیں ایک طرف بیٹھا ہمارا تماشا دیکھ رہا ہے؟ اینی نے اویس کی طرف دیکھا، جانے کہاں ہے وہ؟ اویس نے غصے سے کہتے ہوئے سامنے پڑا ہوا گلاس اٹھا کر ایک طرف پھینکا۔ چناک سے کانچ ٹوٹے کی آواز کمرے میں ابھری اور معدوم ہو گئی۔ کہاں ہو تم؟ سامنے آؤ مسٹر شمک، کہاں ہو؟ اویس ہم بری طرح سے پھنس گئے ہیں، ہمارا بچنا محال ہے، جانے کیا ہوگا، اینی نے کہا۔
اینی میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ہمیں ہر صورت میں حوصلے سے کام لینا ہوگا. یہ بات اپنے ذہن میں رکھو کہ ہم نے لڑنا ہے. اویس نے اسے ایک بار پھر یاد دلایا. ہم اپنے اندر کا حوصلہ ٹوٹنے نہیں دیں گے. میں اتنا حوصلہ کہاں سے لاؤں؟ اینی بولی. عجیب الجھن ہے پرسکون زندگی میں یہ کہرام برداشت سے باہر ہے. انسان ایک بہت بڑی طاقت ہے. وہ اپنے اندر کا ڈر اگر نکال دے تو کوئی مشکل اسے مشکل دکھائی نہیں دیتی. اویس نے ایک بار پھر اس کی گرہ حوصلے سے باندھی. کتنی بار اپنے اندر کے ڈر کو مار چکی ہوں اور کتنی بار ہے کہ وہ ڈر پھر زندہ ہو جاتا ہے. اینی ٹہلنے لگی. اب مار دو ڈر کو اور اسے زندہ ہونے ہی نہ دو. اویس بولا. پرسکون ہو جاؤ. اویس ایک بات طے کر لو. میں ان کے ساتھ چلی جاؤں گی. ہماری مجبوری ہے. لیکن اگر تمہیں یہاں سے بھاگ جانے کا موقع مل جائے تو تم بھاگ جانا. میری پرواہ مت کرنا. اینی نے اس کی طرف دیکھا. مجھے بھاگنے کا موقع ملا تو میں بھاگوں گا ضرور لیکن تمہیں اپنے ساتھ لے کر ہی کہیں جاؤں گا. اویس بولا. پتہ نہیں مجھے کہاں لے کر جاتے ہیں یہ لوگ اور پھر جانے میرے ساتھ کیا ہوتا ہے. اینی اداس ہو گئی. ہمیں اللہ پر بھی بھروسہ رکھنا چاہیے. وہ دیکھ رہا ہے اور ہماری مدد ضرور کرے گا. اویس پریقین لہجے میں بولا. بے شک. اینی کا لہجہ دھیما تھا. تمہیں اگر بھاگنے کا موقع مل جائے تو بھاگ جانا. دیکھ لیں گے کیا ہوتا ہے. اویس نے کہا. مجھے تو ایک ہی خیال بار بار آ رہا ہے. اینی بولی. کیا خیال آ رہا ہے؟ اویس نے پوچھا. شاید میرے ہاتھوں کچھ ہونے کا وقت آ گیا ہے. اینی نے بتایا. شاید ایسا ہو ہی نہ. اویس نے نئی امید جگائی. تمہارے دوست نے یہی کہا ہے. اینی بولی. اس کی کہی ہوئی بات اب تک غلط بھی نہیں ہوئی. اویس نے کندھے اچکائے. اچانک آتا ہے, اچانک غائب ہو جاتا ہے, اچانک ایک نئی بات میرے سامنے ہوتی ہے. اچانک کیا ہو جائے گا کچھ پتا نہیں جا رہا. کاش وہ اس وقت میرے سامنے آ جائے تو میں اس سے سوال کروں. اینی نے کمرے میں نظریں دوڑائی. بس مجھے اس کی یہ بات اچھی نہیں لگتی کہ جب اس کی ضرورت ہوتی ہے وہ آتا نہیں. اویس کو پھر الجھن ہونے لگی. کاش تمہاری ٹرانسفر نہ ہوتی, نہ تم اس شہر میں آتے اور نہ یہ سب کچھ ہوتا. اینی بولی. یہ ہونا تھا اور ہو کر ہی رہنا تھا. اویس نے کہا. اویس ہم نے اس کمرے کی تلاشی تو لی ہی نہیں. شاید ہمیں یہاں سے کچھ مل جائے. اچانک اینی چونکی. تم ٹھیک کہہ رہی ہو. ہم نے تو اس بارے میں سوچا نہیں تھا. آؤ دیکھیں. اویس نے اس کی بات پر اتفاق کیا. دونوں مل کر کمرے کی تلاشی لینے لگے. جہاں اور جس چیز کو وہ دیکھ سکتے تھے انہوں نے دیکھ لی لیکن کوئی ایسی چیز نہیں ملی جس سے وہ کچھ کر سکتے تھے. دونوں پھر اسی جگہ کھڑے ہو گئے.